अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 5 इशारा ए। 5वें सफ़े का हम पहला इशारा आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। QC2 को जब हमने मुसहफ से पढ़ना शुरू किया था तो पहले 5 सफ़हात पढ़ने के लिए हमने कहा था 5 सफ़हात पढ़ेंगे, उनमें से 4 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें अब तक हमने क्या देखा, सूरतुल फातिहा आई, कामयाब इंसान की 12 आदात सीखी, फिर उसके बाद हिदायत का मज़मून था, मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन का तज़किरा हुआ, ये सूरतुल बकरा जब स्टार्ट हो चुकी थी। फिर हमने इसमें देखा कि कुरान की दावत आई, कुरान का चैलेंज हमने देखा, और आखिरी जो सफ़ा है सफ़ा नंबर 5, उसमें हम देख रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, जो सबसे पहले इंसान है जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई है। ब्रदर तजम्मुल, आपका क्वेश्चन है कोई? फिर हमने देखा कि QC2 में ये जो 5 सफ़हात पढ़ने हैं, इसके इशारात को हमने समझने के लिए अपने दाएँ हाथ का सहारा लिया कि दाएँ हाथ पर हम इशारत को सीखेंगे। हर सफ़ा, हर जो पेज है, हर फिंगर हमें नज़र आ रही है, उसमें 4 इशारात हैं, यानी कि 4 अस्वाक हैं, 4 मज़ामून, 4 इसके अंदर मज़ामीन आए हैं। तो पहले 4 हम पढ़ चुके हैं इंशाअल्लाह। अब इनके इशारात को एक दफ़ा यादा कर लेते हैं। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात। फिर सफ़ा नंबर 2 था, काफ़िरीन को हिदायत नहीं, मुनाफ़िकीन को हिदायत नहीं, फ़सादी और बेवकूफ़ दो रुख़े। सफ़ा नंबर 3, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। फिर सफ़ा नंबर 4 हमने पढ़ा था, जिसमें वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। तो 4 सफ़हात हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज अब देखते हैं 5वां सफ़ा। इस 5वें सफ़े में 4 इशारात हैं, इनका यादा करते हैं। खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा। बुलंद आवाज़ से इसको पढ़ लीजिएगा। खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा। तो ये 4 इशारात हैं, यानी कि 4 मज़ामीन हैं इस सफ़े पर। आइए इनको सीखते हैं। इसमें पहला इशारा लेते हैं, इसका तारुफ़ सीखते हैं। आज का जो पहला इशारा है, खलीफा पर सवाल। इससे पिछली जो आयत हमने देखी है, उसमें क्या बयान किया गया था कि अल्लाह ताला ने ये ज़िक्र फरमाया था कि हिदायत पाने वालों और हिदायत ना पाने वालों का ज़िक्र किया था। कौन लोग हिदायत पाएँगे, कौन लोग हिदायत नहीं पाएँगे। तो अब यहाँ पर आज अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि हिदायत तो उसी वक़्त दी गई थी जब से इंसान की पैदाइश हुई। इन सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया तो उनको हिदायत दी गई थी। तो अब उसके अंदर जो सबसे पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह ने पैदा किया, और उनके बारे में ये बात भी हुई कि उनको खलीफा बनाया गया। उनका तज़किरा है आदम अलैहिस्सलाम का इस इशारे में। असबाग हर आयत के अंदर बड़े अहम होते हैं कि हमने उससे कौन से लेसन हमारे लिए ड्राइव होते हैं, वो हमने सीखने होते हैं आयत से। तो आज के जो सबक है इसके अंदर, जो आज की जो हम आयत पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो आदम को ज़मीन में खलीफा बनाएगा। यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम की जो खिलाफत है उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा इन आयत के अंदर। खलीफा बनाने का अल्लाह ने फरमाया कि खलीफा बनाएगा, लेकिन खलीफा बनाने का जब इरादा ज़ाहिर फरमाया तो फरिश्तों ने वहाँ पर कहा कि आप किसको खलीफा बना रहे हैं? तो फरिश्तों ने ये जो अल्लाह ताला की इस बात को बज़ाहिर ये कि एक क्वेश्चन किया उन्होंने, तो ये कोई इसलिए नहीं था कि नाराज़गी का इज़हार ही था, बल्कि फ़रिश्ते इस अल्लाह ताला की जो छुपी हिकमत थी इसके पीछे वो जानना चाहते थे। ठीक है? अल्लाह ताला को पहले से मालूम था, जो फ़रिश्तों ने बात की कि ऐसे चीज़ को आप, ऐसे इस हस्ती को आप खलीफा बना रहे हैं कि जो ज़मीन में खून खराबा करेंगे। तो अल्लाह ताला हालाँकि जानता है कि खून खराबा करेंगे ज़मीन में क्या कुछ होगा, अल्लाह ताला के सब कुछ इल्म में है। तो फिर भी अल्लाह ने ज़मीन में आदम को खलीफा बनाना चाहा। तो इसमें अहम बातें हैं, आदम अलैहिस्सलाम का खलीफा बनना, फिर फरिश्तों का सवाल करना, और फिर इस हवाले से अल्लाह ताला का जवाब उनको दिया जाना। ये आज के अहम असबाक हैं। कुरान कितना आसान है कि हम देख रहे हैं कि हर लाइन में 2 या उससे कम नए अल्फाज नज़र आ रहे हैं। किसी में 3 है, किसी में 2, किसी में 1 है। तो इंशाअल्लाह ये इसकी तादाद कम होती चली जा रही है।
اور ہم جب کورس 2 مکمل کر لیں گے تو ہم یہ سیکھیں گے کہ جو 9 الفاظ اوسطاً آتے ہیں ہر لائن میں مصحف میں، ان میں سے کم از کم 7 الفاظ ہم جان چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے آج کی جو آیت ہے اس کو پہلے سنتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد اس کا لفظ بلفظ ترجمہ سیکھیں گے اور پھر با محاورہ ترجمہ سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وَإِذْ اور جب قالا فرمایا، قالا یقول ہم پڑھ چکے ہیں ٹیبل، قالا جب فرمایا ربک تیرے رب نے، جب تیرے رب نے فرمایا للملائکہ فرشتوں سے، للملائکہ فرشتوں سے فرمایا انی جاعل، انی دو ٹکڑے ہیں، انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں، جعلا یجعلو کا ٹیبل ہم پڑھ چکے ہیں، جعلا یجعلو اجعل، اس کے بعد ہے جاعل بنانے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتن خلیفہ، زمین میں ایک خلیفہ میں بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ قالو تو انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، اتجعل، یہ دو ٹکڑے ہوں گے، اتجعل، حمزہ جو ہے یہ کوشچن کے لیے آتا ہے کیا، جیسے حل آتا ہے کوشچن کے لیے، ما بھی کوشچن کے لیے آتا ہے سم ٹائم، تو تجعل، جعل یجعل سے ہے تجعل، انت والا صیغہ ہے، اتجعل فیہا، کیا تو بناتا ہے، فیہا اس میں، یعنی زمین میں، من من کسی شخص کے لیے آتا ہے، یفسد فیہا، جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، من تو آپ جانتے ہیں من کا معنی کون ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے کسی شخص کے لیے بولا جائے تو جو اس کا ترجمہ ہوتا ہے یفسدو ہمیں اس کی شکل سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ یفسدو فعل مضارع ہے، یہ والا اشارہ ہے، فعل مضارع میں پہلا صیغہ ہے فعل مضارع کا، اور اس کا مادہ بھی ہم جانتے ہیں فا سین اور دال ہے، لیکن یہ جو پیٹرن یہاں پر استعمال ہوا یہ ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں، یہ پیٹرن انشاءاللہ ہم QC3 میں پڑھ لیں گے، تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں پیش والے مضارع، یہ یاد رکھیے گا، جب QC3 ہم شروع کریں گے تو اس میں ہم یہ بات بتائیں گے کہ ہم نے QC2 میں کہا تھا آپ کو کہ پیش والے مضارع ہم QC3 میں پڑھیں گے، تو انشاءاللہ وہاں پر ڈسکس ہو جائے گا، تو یہ پیٹرن ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا، تو مانا اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ جو فساد کرے گا فیہا اس میں، یسفکو اور بہائے گا، صفا کا یسفکو یہ آتا ہے ضربہ یضربو سے، یسفکو وہ بہائے گا، خون بہائے گا، ونحن اور نحن ہم سب، نسبح تسبیح کرتے ہیں، نسبح ہم جب نحنو آگے ہمارے سامنے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ نسبح ایک تو فعل مضارع کا صیغہ ہے اور دوسرا نحنو والا صیغہ ہے، ہم آئی لیول پہ جو اشارہ کرتے ہیں، جیسے ہم نے کہتے ہیں نفعلو، ننصرو، ٹھیک ہے، نضربو، لیکن یہ جو پیٹرن ہے ابھی ہم نے یہ پڑھا نہیں ہے، انشاءاللہ QC3 میں یہ والا پیٹرن بھی پڑھ لیں گے، یہ سبح سے آتا ہے، یسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں، فعل مضارع کا ترجمہ ہوگا، بحمد کا تیری تعریف کے ساتھ، بحمدی کا تین ٹکڑے ہوں گے، تیری تعریف کے ساتھ، اور نقدسو اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، قداسا یقدسو یہ بھی QC3 میں فعل آئے گا، تو نقدسو ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لکا تیری، قالا تو فرمایا اس نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی بے شک میں، عالم خوب جانتا ہوں، عالم کسے کہتے ہیں، عالم ہم علیمہ یا عالم کا ٹیبل پڑھ چکے ہیں سامیہ سے، علیمہ یعلمون، تعلم، عالم انا والا صیغہ ہوگا، عالم میں جانتا ہوں، ما جو کچھ، ما کسے کہتے ہیں، جو ماں کا جیسے میں نے بات کی کہ ماں
क्वेश्चन के लिए भी आता है, मा नफी के लिए भी आता है, और मा का माना जो भी होता है। मा जो कुछ, ला तालमून तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते हो। तालमून, अलिमा यालमु, ये तालमून, तालमून आता है, अलिमा यालमु, यालमून और तालमून आता है, ठीक है, जमा का सिगा होगा फिर मुजारे में। व इज़ क़ाल रब्बुका, यहाँ पर ये जो आयत का पहला हिस्सा है जिसके अंदर बयान किया गया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं आदम को ज़मीन में खलीफा बनाना चाहता हूँ, ज़मीन में खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो इस बात के आगे जो जवाब के अंदर क्या कहा, फरिश्तों ने क्या कहा? अब ज़मीन पर इस वजह से नहीं है कि आदम इस्लाम ने कोई फल खा लिया था। यहाँ पर ये बड़ी अहम बात है जो हमें क्लियर होनी चाहिए कि बहुत सारे हमारे ज़हनों में ये बात आती है बहुत दफ़ा कि आदम इस्लाम ने गलती की थी, वहाँ पर जन्नत में एक फल खा लिया था जिससे उनको मना किया गया, तो उस फल के खाने की वजह से उनको सज़ा दी गई, तो सज़ा के तौर पर उनको ज़मीन में भेजा गया। अगर वो गलती ना करते, तो उनको सज़ा ना मिलती, तो आज हम भी जो औलाद आदम हैं, हम भी सारे के सारे आज जन्नत में ही रह रहे होते। हम दुनिया में इस जो दुनिया के अंदर हमें तकलीफ है, ये हमें ना होती और ना हम इस दुनिया में ज़मीन में आते। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। ये सारे का सारा जो प्लान है अल्लाह ताला का, अल्लाह ने एक हिकमत के तहत ऐसा किया और एक हिकमत के तहत उनको दुनिया में भेजा गया और यहाँ पर उनको अल्लाह ने खलीफा बनाना था, अपना अपना नायब बनाना था, और इसलिए अल्लाह ने उनको दुनिया में भेजा यहाँ पर। तो खलीफा किसे कहते हैं? खलीफा के दो माने हैं। खलीफा के दो माना के अंदर पहला माना आता है जो अल्लाह के अहकामात को नाफिज करता है। खलीफा किसे कहते हैं? जो अल्लाह के अहकामात को नाफिज करता है, उसको भी खलीफा कहा जाता है। और दूसरा तर्जुमा क्या है? जो किसी के बाद जिम्मेदार बन के आता है, जो किसी के बाद जिम्मेदार बन के आता है, उसको भी खलीफा कहा जाता है। ठीक है जी। खलीफा के दो माना हमने पढ़ लिए थे। खलीफा का माना पहला है जो अल्लाह के अहकामात को नाफिज करता है, उसको भी खलीफा कहा जाता है। दूसरा है जो किसी के बाद जिम्मेदार बन के आता है, जो किसी के बाद जिम्मेदार बन के आता है, उसको भी खलीफा कहा जाता है। अब आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से यहाँ पर जो कौन सा माना मुराद होता है? जो अल्लाह के अहकामात को नाफिज करता है। जो अम्बिया होते हैं, अल्लाह की तरफ से अहकामात को लेकर आगे अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाते हैं। तो ये माना भी है उसका आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। क़ालू अतजअलु, जहाँ फरिश्तों ने सवाल किया, यहाँ पर ये कि जब भी कोई मजलिस होती है तो वहाँ पर किसी को सवाल करने की इजाज़त होती है। तो ये अल्लाह ताला की मजलिस के अंदर फरिश्तों को सवाल करने के जो है ना वो वहाँ पे मौका दिया गया। उन्होंने सवाल किया अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, ये अल्लाह के इस इरादे पर उन्होंने सवाल कर लिया कि, और इस इरादे पर अल्लाह ताला ने किसी किस्म का नाराज़गी का इज़हार भी नहीं फरमाया। तो अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, ये रीज़न फरिश्तों ने बयान की कि क्या ऐसे शख्स को खलीफा बनाना चाहता है जो ज़मीन में फ़साद करेगा और खून बहाएगा। तो फरिश्ते इस बात पे हैरान हुए। ये नहीं कि उन पे हैरान थे कि इंसान खून बहाएगा और ये सब अल्लाह ताला की बनाई हुई ज़मीन में होगा। यही वजह थी कि उन्होंने इंसानों की तख्लीक के पीछे छुपी हिकमत को जानने के लिए सवाल किया कि फिर भी अल्लाह ताला खलीफा बनाना चाह रहा है, तो आखिर हिकमत क्या है इसके अंदर? तो उन्होंने अल्लाह ताला के इरादे पर इतराज़ नहीं किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बल्कि वो इसके पीछे छुपी हिकमत को मालूम करने के लिए उन्होंने सवाल किया था। वनहनु नुसब्बिहु, इन यहाँ पर उन्होंने रीज़न बयान की कि अगर तो आप अपनी तस्बीह और हम्द के लिए करना चाह रहे हैं तो वो तो हम काफ़ी हैं, हम आपकी तस्बीह और हम करते हैं, पाकी बयान करते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ भी है। यहाँ पर एक हम इसको देखते हैं कि एक तस्बीह और हमद के बारे में, तस्बीह और हमद में फ़र्क क्या है? ये हमने पहले किसी 1 में भी शायद देखा था और किसी 2 में भी ये है। इसके बारे में एक हदीस लेते हैं ताकि हमें इसका माना ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ रहा है कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन-सा कलाम अफ़ज़ल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्तों के लिए या बंदों के लिए चुना है। वो क्या है? तस्बीह बयान करना, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, अल्लाह ताला की पाकी बयान करना है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस के अंदर आता है। और दूसरा तस्बीह और हमद एक बेहतरीन ज़िक्र है। तस्बीह और हमद बेहतरीन ज़िक्र है। इसको समझ कर किया जाए तो इसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ठीक है? दूसरी बात जो है इसके अंदर ये है तस्बीह और हमद के अंदर इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारे दिल में अल्लाह ताला के बारे में तो सही तसव्वुर बैठ जाता है
اور شیطانی وسوسے اس سے دور ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے اور دنیا میں کامیابی کے لیے یہ اہم چیز یہ ہے کہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہے اور گریٹیٹیوڈ جیسی اہم خوبیاں پیدا ہوتی ہیں کہ انسان کے اندر مثبت سوچ آتی ہے. اور دوسرا کہ شکر گزاری کا جو انسان کے اندر پہلو پیدا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. جب اس کی محبت کے سب اللہ کو یاد کرے گا, اس کی خوبیاں بیان کرے گا, تسبیح بیان کرے گا, تو اس کو لازمی بات یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا مادہ پیدا ہوگا. اس لیے کہ تسبیح اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے. اور حمد کس کا بیان ہے؟ اور اس کے کلام میں یا کسی کام میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں ہے. تمام نقائص سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اور حمد کیا چیز ہے؟ حمد اس بات کا اعلان ہے کہ تمام اچھی صفات اور خوبیوں کا اللہ تعالیٰ مالک ہے. یہ تسبیح اور حمد کا فرق ہم کسی بار میں بھی کسی حد تک پڑھ چکے ہیں. اب یہ آخری جو حصہ ہم نے دیکھ لیا, قال انی اعلم ما لا تعلمون. انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. اللہ تعالیٰ کے علم ظاہری بات ہے کہ اتنا زیادہ ہے کہ جو ہماری وہاں تک سوچ بھی نہیں جا سکتی ہے. تو یہاں پر ایک اور چیز بھی ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں دنیا میں جگہ جگہ خون خرابے ہو رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ یعنی کہ عام طور پہ ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ خون خرابے ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جو ظالم لوگ ہیں, جو ظلم کر رہے ہیں ہر جگہ پر, اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے اور فوری طور پر وہ ختم ہو جائیں جو ظالم ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی, جیسا ہم کہتے ہیں کہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے, وہ کبھی ایسا کرتا بھی ہے لیکن کبھی ایسا نہیں بھی کرتا. تو اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں تو ہونی ہے اس طرح سے, لیکن آپ کو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو بتا دیا گیا کہ ظلم کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے, قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. جب آپ کو انبیاء کے ذریعے سے ساری تعلیمات دے دی گئی ہیں تو آپ اس پر عمل کرنا تمہارا کام ہے. اگر عمل کر لو گے تو تم آخرت کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ گے, اگر عمل نہیں کرو گے تو آخرت میں کامیابی نہیں ملے گی. اس سینس کے اندر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سارے راستے دکھا دیے انبیاء کو بھیج کر, ہمیں ہمارے پاس کتاب بھیج دی. اب اس کے باوجود بھی ہم ظلم, جبر اور قتل جیسے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے اس کا خمیازہ ہمیں آخرت میں بھگتنا ہے. یہ علامت اس بات کی ہے کہ ہمیں آخرت کا دن بھول چکا ہوا ہے کہ آخرت بھی ایک دن ہوگا, یا ہم نے دنیا سے جانا بھی ہے, ہم نے مرنا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا. آیت ہم نے پڑھ لی, اس کا ترجمہ آپ دیکھتے ہیں. اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں, انہوں نے کہا کیا تو اس میں بنائے گا, اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تجھ کو بے عیب کہتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اس نے کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ ترجمہ تھا اس کا با محاورہ. آج کے سبق میں جو ایک آیت ہم نے پڑھی ہے, اس کے اسباق ہم ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں. اب اس کے دعا کیا کریں گے؟ ہم دعا کیا کریں گے؟ مطالعہ اور غور و فکر کے بعد ہم نے دعا کرنی ہے, اللہ ہمیں بگاڑ اور فساد پھیلانے سے بچا زمین کے اندر, جیسا کہ اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا. تو ہم ایسے بنے کہ زمین کے اندر ہم امن و سلامتی پھیلانے والے بنے, ہم بگاڑ اور فساد پھیلانے والے نہ بنے. اور ہمیں ہر وقت تیری تسبیح اور حمد بیان کرنے کی توفیق عطا فرما. اور آئندہ زندگی کا پلان کیا کرنا ہے کہ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیح اور حمد کروں گا, خوب تسبیح اور حمد کروں گا, اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کروں گا. یا اپنی زندگی کا ہم نے پلان بنا ہے انشاءاللہ. آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. اسماء آج کی جو آیت ہے اس کے اندر للملائکہ, ملائکہ ہم جانتے ہیں ملک فرشتے کو کہتے ہیں, اور ملائکہ جمع کا لفظ ہے, ملائکہ فرشتے. ملائکہ کو بنایا گیا ہے فرشتے. دوسرا اسم ہے خلیفہ. خلیفہ کی جمع, خلیفہ سنگولر ہے, واحد ہے, خلیفہ نائب کو کہا جاتا ہے, اور خلائف اس کی جمع آتی ہے. خلیفہ کی ایک اور جمع بھی آتی ہے, وہ آتی ہے خلفاء. ہم پڑھتے ہیں نا خلفائے راشدین, تو یہ وہ اسی خلیفہ کی جمع ہے خلفاء. تو خلیفہ کی جمع خلائف بھی آتی ہے اور خلفاء بھی آتی ہے. دماء جمع کا لفظ ہے, یہاں پر استعمال ہوا دم کہتے ہیں خون کو. دم کیسے کہتے ہیں؟ خون کو, بلڈ کو دم کہا جاتا ہے عربی میں, اور دماء اس کی جمع آتی ہے. افعال میں ہمارے پاس جو 3 حرفی افعال میں سے جو صحت مند افعال ہیں وہ یہاں پہ کون سے؟ جاعل, جعل یجعل اجعل, فتح کا پیٹرن ہم نے یاد کیا تھا, کسی ون میں پڑھ لیا تھا, جعل یجعل اجعل. اور صفا کا یسبقو, ضربا یضرب کا پیٹرن ہے, صفا کا یسبقو صحت مند حرف والا فعل ہے. اور صفا کا یسبقو اسفق, صافکن, مسفوکن اور صفکن. اسی سے صفاق کا جو لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا, صفاق, صفاق قاتل نے ایسا کر دیا, تو یہ ہم جملہ بولتے ہیں.
تو सफ़ाक भी इसी से बनता है, साफ़ाका से। साफ़ाका उसने बहाया, ठीक है। अलिम यालमु समय से हम पढ़ चुके हैं इससे फिर। और अब हम देखते हैं कमज़ोर अफ़ाल 3 हरफ़ी अफ़ाल से। क़ाला यक़ूलु ज़्यादा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ़ेल है क़ाला यक़ूलु, क़ुल, क़ाइलुन, मक़ूलुन और क़ौल। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें कुरान का हिस्सा हमारा मुकम्मल। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 5 इशारा ए। ग्रामर में पहला इशारा है ग्रामर का, पहला सबक है 5वें सफ़े में। अफ़ाल का इयादा आज इसमें हम करेंगे। अफ़ाल के इयादे में अब तक हमने जो अफ़ाल इयादा कर लिए थे उसमें सेहतमंद अफ़ाल हमने पढ़ लिए और कुछ कमज़ोर का इयादा भी हमने कर लिया था। और उसी साउंड पर आने वाले कुछ नए अफ़ाल भी हमने डिस्कस कर लिए थे, वहाँ पे उनकी सिर्फ़ 6 चाबियाँ हमने सीख ली थी। और वहाँ पे हमने ये बात भी की थी कि हम रूट लेटर्स या मादा का कांसेप्ट सीख रहे हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और कुरान पाक में रेपिटिशन की जो हमने बात की थी किसी वन में, कि रेपिटिशन की वजह से या मादा का इल्म सीखने की वजह से हमें और ज़्यादा अफ़ाल समझ आ जाएँगे। थोड़े अल्फ़ाज़ सीखे हैं हमने और वो रिपीट होकर ज़्यादा दफ़ा आए होंगे, या वो मादा ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ होगा तो वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़्यादा अफ़ाल हमारी वोकैब्युलरी में आ जाएँगे। तो आज के जो अफ़ाल हैं काला, ज़ादा और ख़ाफ़ा। काला, ज़ादा और ख़ाफ़ा अफ़ाल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो इसी साउंड पर आने वाले कुछ और अफ़ाल भी हैं, उनका इयादा हम करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए देखते हैं। वहाबा, वादा, काला, ज़ादा, दा, हदा, ये अफ़ाल इसमें से हमने कुछ इयादा कर लिया था। ये जो आपको स्लाइड नज़र आ रही है इसको क्या कहते हैं? ये कोड हैं। ये जो आदि अश्काल लिखी होती हैं, वाहबा की वाव हा लिखा हुआ है, काला की काफ अलिफ लिखा हुआ है, दा दआ की दाल आइन लिखा हुआ है, तो ये कोड्स हैं। कोड का मतलब ये होता है कि इसी साउंड पर और जो अफ़ाल हम पढ़ेंगे उनके शुरू में ये वाले लफ़्ज़ आ जाएँगे अगर, तो हम कहेंगे ये वाहबा की तरह है, ठीक है? तो वाहबा की तरह का मतलब क्या होगा कि जैसे वाहबा बाब फ़ातहा से, तो ये भी बाब फ़ातहा से होंगे। अब कोई अफ़ाल ऐसे होंगे जो काला की तरह आ जाएँगे, जिनका साउंड काला यकूलू से मिल रहा होगा, तो हम कहेंगे ये काला की तरह है। उसके शुरू में काफ अलिफ का लिखा हुआ होगा, तो हम कहेंगे ये काला की तरह है। काला इसके लिए कोड कहलाएगा। यानी कि जो चेंजिंग काला में है वो बाकी उनमें भी वही चेंजिंग आएँगी, और जो बाब काला का है उनका बाब भी वही होगा। आगे जाके इसकी डिटेल हम देख लेते हैं अभी। तो आज हम करेंगे काला के। काला यकूलू, पहली बात ये है कि काला ये कुरान पाक में बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है, इसका पैटर्न जो है। तो काला यकूलू, कुल, काइल, इसकी 6 टाइप में को रिपीट करते जाते हैं। काला, यकूलु, कुल, काइलुन, मकूलुन और कौलुन। काला यकूलु के बारे में हम जानते हैं कि इसके बारे में रेफरेंस जुमला पढ़ा था, कुल हुवल्लाहु अहद, सिंपली हमने जो याद किया। ज़ाका यज़ूकु, ये भी काला की तरह है, इसका साउंड काला से बिल्कुल मैच करता है। काला यकूलु, इसके जैसे काला में अलिफ है दरमियान में, यहाँ भी दरमियान में अलिफ है। यकूलु, यज़ूकु सेम साउंड में आ रहे हैं। तो ये सारे काला की तरह हैं। ये क्या है? काला की तरह है, यानी इन सब के लिए काला कोड की हैसियत रखता है। यानी इस साउंड पर, ये जो साउंड हमें नजर आ रहा है काला यकूलू का, इस साउंड पर पहला फेल हमने काला यकूलू पढ़ा है, लिहाजा बाकी इस साउंड पर जितने भी इसके बाद आएंगे उन सब के लिए काला ही कोड कहलाएगा। जाका यजुको, जाका मैंने उसने चखा, जाका यजुकु, जुक, जाइकुन, मजूकुन और जौकुन, जौक कहते हैं चखने को। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, ये भी इसी फेल से लिया गया है। ताबा यतूबु, इसका भी सेम साउंड है। ताबा यतूबु, तुब, ताइबुन तौबा करने वाला, डैश और तौबा, डैश और तौबा, फताबा अलैहि। इसी तरह काना यकून आता है, काना यकूनु, कुन, काइनुन, डैश और कौनुन, ये भी काला यकूलू की तरह ही है। इस तरह एक और फेल है कामा यकूमु, कामा यकूमु, कुम, काइमुन, डैश और क़ियाम। क़ियाम का माने क्या? खड़ा होना। कामा वो खड़ा हुआ, यकूमु वो खड़ा होता है। तो अब इन सब के साउंड जो है वो काला की तरह तरह हैं। तो इन सब के लिए कोड क्या होगा? काला इन सब के लिए कोड होगा। यानी कि काला बाब नून से है, नासरा बाब से है, तो ये सारे भी बाब नासरा से होंगे। और इसी तरह से एक और चीज़ भी हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, जैसा कि हमने बताया था कि काला के अंदर जो अलिफ है वो असल में वाव है, जैसे कि हमें मुज़ारे में जाकर पता चल रहा है यहाँ पर कि ये वाव है असल में। काला यकूल असल में कावाला यकूलु था, नसर यंसुर, तो बाकी सारे के साउंड ऐसे ही बनेंगे। ज़ाका यज़ूकु असल में ज़ावाका यज़ूकु था, कावाला यकूलु नसर यंसुर की तरह। इन सब के अंदर जो अलिफ आ रहा है माज़ी में, वो मुज़ारे के अंदर क्लियर हो रहा है कि वो अलिफ असल में वाव था। ठीक है? इस तरह से एक माता यमूतु भी फ़ेल आता है, उसने वो मरा।
تو یہ والے افعال ہم نے سیکھے کالا کی طرح. تو اب ایک ماتا بھی فعل آ گیا ہے, ماتا یموتو مت میتن. میتن جو ہے یہ اب اس کے اسم فاعل کا ساؤنڈ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میتن مرنے والا کو کہتے ہیں, اور اسم مفعول میں ڈیش آئے گا, اور موتن اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے. جی بردر ظفر, آپ کا کوشچن ہے کوئی؟ جی السلام علیکم. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مطلب جب باب ہے تو پھر کوڈ جو ہے اس کی اضافی دینے سے مطلب کیا چیز کیا اس کا فائدہ ہے؟ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. جب باب ہے تو کافی نہیں ہے, کوڈ کا دینا ضروری ہے, کوڈ کا معلوم ہونا. ہاں, آپ نے یہ بات کی کہ اس کی فائدہ نہیں ہے, اس کی ضرورت ہے. اس کی یہ ضرورت اس لیے ہے کہ یہ ہم نے جیسے کہ ذکر کیا تھا کہ یہ جو صحت مند افعال ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیں کوڈ کی ضرورت پیش نہیں آتی, کیونکہ ان کے ساؤنڈ سیم ہوتے ہیں, باپ کے ساتھ سیم میچ کر رہے ہوتے ہیں. صحت مند افعال جو ہم نے کسی ون میں پڑھے تھے نا, جیسے داخلہ یدخلو, اس کا ساؤنڈ کس سے میچ کرتا ہے؟ ناصرہ سے میچ کر رہا ہے, ناصرہ ینصر سے میچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ باب ناصرہ سے. اب جعل یجعلو فعل ہے, تو اس کا ساؤنڈ کس سے میچ کر رہا ہے ظفر صاحب؟ نہیں, جعل یجعلو جو فعل ہم نے پڑھا تھا کسی ون میں, اس کا ساؤنڈ چاروں ابواب میں کس سے میچ کرتا ہے؟ جعل یجعلو, فاتح یفتح. فاتح یفتح سے میچ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے آپ نے پڑھا تھا علیما یا علمو فعل پڑھا تھا, تو وہ کس سے میچ کر رہا ہے؟ سامع یسمع. سامع یسمع سے میچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ظلما یظلمو, یہ ضرب یضرب سے میچ کر رہا ہے, اس میں سیم ساؤنڈ ہے وہاں پر. لیکن جب ہم آتے ہیں نا کمزور افعال میں, تو یہاں پر کمزور حروف اس میں آئے ہوتے ہیں, تو کمزور حروف کی وجہ سے ان میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں. اس تبدیلیوں کی وجہ سے ان کے ساؤنڈ بظاہر باب سے میچ نہیں کرتے, اس لیے ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم کوڈ کا سہارا لے لیں. ہم کیا کریں؟ کوڈ کا سہارا لے لیں. ہمیں اس کی ضرورت پیش آتی ہے کمزور افعال میں باب کو پہچاننے کے لیے. ظفر صاحب, آپ کو بات کلیئر ہوئی ہے؟ میرے بعد میں اور بھی ہو جائے گی تو ٹھیک ہے جی. ابھی کچھ تھوڑی سی بات کلیئر ہوئی آپ کو کہ یہ کمزور افعال کے اندر کمزور حروف کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں آتی ہیں, تو اس تبدیلیوں کی وجہ سے نا ان کے جو ساؤنڈز ہیں وہ بظاہر ان کے باب سے میچ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ناصرہ ضربہ سمع جو ہم نے فتح 4 پڑھے ہیں, ان سے بظاہر یہ میچ نہیں کر رہے ہوتے, تو اس لیے ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم کوڈ کا سہارا لیں. اب کوڈ کا مطلب کیا ہے؟ کوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کالا یقولو کا ہم نے جب اس کے لیے کوڈ کہا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ کالا یقولو, یہ کالا یقولو پہلا فعل ہے جو ہم نے اس ساؤنڈ پر پڑھا ہے, اور اس کے اندر ہم نے جب پڑھا تھا اس میں ہم نے بات کر دی تھی, بتا دیا تھا کہ یہ کالا یقولو ناصرہ ینصر سے ہے, کیونکہ یہ اصل میں کاوالا یقولو تھا. تو کالا یقولو کیوں بنا تھا؟ کیونکہ اگر ہم اس کو لکھیں کاوالا تھا, کاف واو اور لام, کاوالا, تو یہ کیسے بنا تھا؟ کیونکہ کاف کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد واو آ رہا ہے, تو زبر اپنے بعد الف چاہتا ہے, تو واو کو الف سے بدل دیا تھا. تو ہم نے یہ کمزور حروف کے بارے میں پڑھ لی بات, کے کمزور حروف جو ہیں یہ کبھی غائب ہو جاتے ہیں, کبھی ایک دوسرے سے بدل کر آتے ہیں. یہاں پر کاوالا, یہ جو کالا ہے اس کے اندر واو بدلا ہوا ہے الف سے, واو الف سے بدلا ہوا ہے. کیوں بدلا ہوا ہے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کاف کے اوپر زبر ہے, اور زبر اپنے بعد الف چاہتا ہے, واو نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. زبر کا جو زیادہ دوستانہ ہے وہ الف کے ساتھ ہے, پیش کا واو کے ساتھ ہے, اور زیر کا یا کے ساتھ ہے. یہ تجوید کے رولز میں سے بات ہے. اس لیے ہم نے یہاں جو الف واو تھا اس کو الف سے بدل دیا, تو کالا بن گیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو اس میں کمزور حروف کے کو چینجنگ جو آئی ہوئی ہے, اس طرح سے اس کا ساؤنڈ بظاہر میچ نہیں کر رہا تھا, تو ہم نے اس کو یہ بتا دیا وہاں پر کہ کالا یقول اس میں کاوالا یقبل تھا, جو کہ ناصرہ ینصر کی طرح تھا. اب کالا یقولو کا جو ساؤنڈ ہے, اس ساؤنڈ میں جتنے بھی افعال یہ نیچے ہمارے سامنے آ رہے ہیں, ان سب کو ہم کہیں گے یہ کالا یقولو کی طرح ہے, یعنی کالا یقولو میں کوڈ ہے. جو تبدیلیاں, جو باتیں کالا یقولو کے ساتھ ہیں وہی ان سب کے ساتھ ہوگی. یعنی ان جیسے کالا یقولو کا باب نصر ہے, ان کا باب بھی نصر ہوگا. کالا یقولو کے اندر جو الف آ رہا ہے, یہ الف اصل میں واو تھا, تو ان کے اندر جو الف آ رہا ہے ماضی میں, وہ بھی اصل میں واو ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھا گی سر آپ کو؟ جی ٹھیک ہے, شکریہ, جزاک اللہ. بھائی آپ
یہ جو چیزیں ہیں نا باب اور کوڈ کی جو بحث ہے اس کو ہم ربین کی کلاس میں اور زیادہ اس کو کلیئر کریں گے، بار بار ریپیٹ کریں گے تو یہ بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم نے اب تک سیکھ لی ہیں کالا سے کے پیٹرن پر آنے والے جو افعال تھے، ذاکا، ماتا، کانا، قوما اور ماتا، ٹھیک ہے، ذاکا، تابا، کانا، قوما اور ماتا افعال ہم نے اب سیکھ لی، ان کا اعادہ ہم نے کر لیا الحمدللہ۔ دوسرا جو فعل ہے آج کل اس کا ہم نے اعادہ کرنا ہے زادہ۔ زادہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، زادہ کے اندر بھی الف ہے، تو زادہ کا الف اصل میں یا تھا یا زادہ یزیدو تھا، تو آئیے زادہ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ زادہ یزیدو پریکٹس کریں، یہ باب کون سا ہے؟ باب اس کا ہے دورابا، ٹھیک ہے، دورابا باب ہے اس کا، زادہ یزیدو، زایدہ یزیدو تھا اصل میں نا، زایدہ یزیدو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ زارابا یزیدو کی طرح، تو زادہ یزیدو، زد، زائد، مزید، زیادت، مشہور ہم نے جملہ سیکھا تھا رب زدنی علما، تو زد جو ہے نا فعل امر ہے، زد، زد نی، بڑھا دے مجھے، علما، علم میں۔ دوسرا ایک فعل ہے زادہ کی طرح قادہ، اب قادہ جو ہے وہ کیسے آئے گا؟ قادہ یقیدو، کد، قائد، مقید، قید، قادہ اس نے خفیہ تدبیر کی، قادہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے خفیہ تدبیر کی، تو انہم یقیدون قیدا، انہم یقیدون قیدا کا فعل ہم نے اس کے لیے ایک جملہ یاد کیا تھا، تو قادہ یقیدو، زادہ یزیدو کے سیم ساؤنڈ پر آ رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور فعل ہے جاء یجیء، جاء وہ آیا، جاء وہ آیا، تو جاء یہ بھی باب زارابا سے ہے، قادہ بھی باب زارابا سے ہے، اور زادہ بھی باب زارابا سے ہے، اور جا بھی، تو جا کا ہم نے پھر پڑھا تھا جا یجیو، 6 ٹابیں اس کی پڑھتے ہیں، جا یجیو، جئ، جا ان ڈیش اور مجیئن۔ ویسے ہم نے جب کلاس میں پڑھا تھا زیادہ پھر اس میں ہم نے جا کے صرف 6 ٹابیاں کے علاوہ ہم نے نا 6 ٹابیاں اور پڑھا تھا، اس کا ماضی سیکھا تھا، کیونکہ ماضی ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے تو ہم نے مضارع وغیرہ نہیں سیکھا، اور 6 ٹابیاں سیکھ لی تھی، تو ہم نے جا کا ماضی سیکھا تھا، جا، جاؤ، جئتا، جئتو، جئتم، جئنا، اس میں سارے جو حمزہ ہیں ان کو تھوڑا سا جھٹکا دے کے ہم پڑھیں گے، جا، یہ جاؤ، جئتا، جئتا، جئتو، جئتم، جئنا، یہ حمزہ کو جھٹکا دیں، جا وہ آیا، تو یہ بھی زارابا کی طرف، تو ان تینوں کا باب کون سا ہوگا؟ زارابا ہوگی، یعنی کہ جو تبدیلیاں زادہ میں آئی تھیں، زادہ یزیدو میں، وہی تبدیلیاں آگے قادہ اور جا میں بھی آئیں گی، لہٰذا قادہ اور جا کے لیے کوڈ کیا ہوگا؟ زادہ۔ تو اب جہاں پر بھی یہ قادہ اور جا لکھا ہوگا وہاں پہ آپ نے کوڈ کے خانے میں لکھا ہوگا زا اور الف، زا اور الف لکھا ہوگا، مطلب کیا ہوگا کہ یہ زادہ کی طرح ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے زادہ، قادہ اور جا، ہم نے 3 افعال کا اعادہ کر لیا آج ہم نے الحمدللہ۔ اب تیسرا فعل جو آج ہم نے جس کا اعادہ کرنا ہے خافا، خافا کا فعل ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، خافا کے اندر بھی الف آ رہا ہے ماضی میں، تو آئیے اس کو بھی سیکھتے ہیں، اس کا اعادہ کرتے ہیں، خافا یخافو، خافا یخافو، خافا کا معنی وہ ڈرا، خافا وہ ڈرا، خافا یخافو، خف، خائف، مخوف اور خوف، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یاد ہم نے جانتے ہیں کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خافا کی طرح شاہ بھی آتا ہے، شاہ بھی خافا کا مادہ کیا تھا؟ خا، اس کے اندر الف آ رہا، تو الف اصل میں کیا تھا؟ مضارع میں نہیں پتہ چل رہا، تو اس کا ہم نے بتایا تھا کہ یہ مصدر میں جا کے پتہ چلے گا کہ اس کا اندر جو ماضی میں الف تھا وہ اصل میں واو تھا، یعنی واو واو تھا۔ کی بدلی ہوئی حالت ہے وہ۔ اسی طرح سے جب شاہ آتا ہے، شاہ بھی اچھا، خافا کا جو باب ہے وہ تھا سین، یعنی کہ سین، سامیہ، 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 خاویفہ یا خواف، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو پڑھا تھا خاویفہ یا خوافو، یہ کیا ہوا؟ اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ سامیہ یسماؤ کی طرح، خاویفہ یا خوافو، تو اس میں واو ایک ہی کمزور حرف ہے۔ اب شاہ جو خافہ کی طرح ہے، تو شاہ کے اندر 2 چیزیں آ جائیں گی، شاہ اس میں کمزور فعل بھی ہے اور حمزہ والا بھی ہے، اس میں حمزہ بھی آ گیا، کمزور بھی آ گیا۔ اب شاہ کے ماضی کے اندر جو الف آ رہا ہے وہ اصل میں واو ہے یا یا ہے، یہ ہمیں پتہ چل گیا تھا یہ مستر میں جا کر، ٹھیک ہے، شاء، یشاء، شاء، شاءن، مشیء، مشیئۃ، شاء اس نے چاہا، تو شاء بھی باب سامع سے ہوگا، شاء بھی باب سامع سے آئے گا، تو یہ خافہ اس کے لیے کوڈ ہو جائے گا شاء کے لیے، تو یہ 2 فعل ہم نے یہ والا سیکھ لیے۔ تو اب دیکھیں ہم نے قالا، ذاکا، تابا، کانا اور قاما، 5 یہ ہیں، اس کے بعد زادہ،
اور ایک اس کے اندر کاما کے ساتھ ماتا بھی ایڈ کر لیں گے ہم. تو زیادہ قادا جا سیکھے خافا اور شاہ سیکھ لیا. ٹھیک ہو گیا جی. سیمر رحمان یہ اس کا ہینڈ ریز ہوا ہے. السلام علیکم سر، یہ ہمیں کس طرح سے پتا چلے گا کہ خافہ جو ہے وہ سامعہ سے ہے؟ مطلب اس میں ساری زبر ہے، اس میں زیر ہے، تو کہاں پر زیر ہے؟ مطلب سامعہ میں جیسے میم پر زیر ہے اور یہ خافہ جو ہے اس میں زبر ہے. آئی سامیہ تھنک میں مضارع سے پتہ چلے گا. نہیں، مظاہرے سے نہیں پتا چلتا. اس کے اندر یہ ہے کہ مضارع میں بھی ساری زبر ہیں یا خاف؟ یہ اہل زبان نے ہی وہاں پہ بتایا تھا ہمیں بھی اچھا، کہ خافا یا خافو جو ہے مطلب نا، یعنی یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ اس جی یاد بات سے رکھنا ہے. ہے کہ خافا اصل میں کیا تھا. ٹھیک ہے، اوکے اصل اوکے. میں خوابی فاتا اب یہ سامیہ کے پیٹرن میں بنتا ہے. اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تھی. پیچھے ہم نے کالا میں بھی یہ بات کی ہے کہ یہ جو زبر ہے نا اپنے بعد الف جاتا ہے، تو اس لیے ہم نے واو کو الف سے بدل دیا تھا، خافا بن گیا تھا ماضی. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اب تک یہ بردر شکیر کو ہے آپ کا کوئی؟ جی سر، معذرت چاہتا ہوں، ایک کوئک سوال ہے. فلا یخافو بھی صحیح ہے؟ اگر دیکھیں نا، فلا خوف علیہم، ان سے خوف، لیکن اگر ہم یوز کریں فلا یخافو کہ مطلب فیوچر میں بھی، ابھی بھی اور آگے بھی ان سے خوف نہ کھاؤ. نہیں، یخافو کا ترجمہ تو مضارع والا ہوگا اور خوفون کا ترجمہ مصدر والا ہوگا. اچھا، دیکھیں خافا کا ترجمہ وہ ڈرا، یخافو وہ ڈرتا ہے. تو فلا یخافو پس وہ نہیں ڈرتا. فلا یخاف علیہم کا فلا یخاف علیہم کا یہ لفظ غلط ہو جائے گا نا. فلا یخاف علیہ پس وہ نہیں ڈرتا. علیہ یہ ترجمہ بالکل درست نہیں بنتا نا. فلا خوف علیہم اس لیے درست ہے کہ بس نہیں ہوگا کوئی خوف اس پر. ٹھیک. لیکن اگر ویسے اگر اس کو یوز کریں فلا یخافو تو صحیح نہیں ہے؟ فلا یخافو ٹھیک ہے درست ہے فلا یخاف، لیکن آیت تو نہیں ایسے نا. آیت تو آیت ہم نہیں ہے. نہیں. ہم اس کو فلا یخاف کہیں تو کہہ سکتے ہیں. فلا یخاف کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پس وہ نہیں ڈرتا. بس انہیں ٹھیک ہے. فلا یخافون پس وہ نہیں ڈرتے. فلا تخافو پس آپ نہیں ڈرتے. فلا اخافو پس میں نہیں ڈرتا. تو یہ سارا پورا ٹیبل میں آپ لگا سکتے ہیں تھینک معنی یو. کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی معنی لینا. تھینک یو. یہ ہم نے افعال الحمدللہ سیکھے، 9 افعال سیکھے جن کی ہم نے مشق کیا. تو یہ قرآن پاک میں رپیٹ ہو کر کتنے دفعہ آتے ہیں؟ 3600 مرتبہ آتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ جو افعال ہم سیکھتے جا رہے ہیں، جو مادے ہم نے سیکھ لی ہیں، اس کے تحت آنے والے افعال کو اسی اسٹائل پر آنے والے کو ہم سیکھ رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ قرآن پاک میں ریپیٹیشن کے ذریعے سے یہ بہت زیادہ افعال بنتے ہیں. آئیے ان کا عربی بول چال میں کرتے ہیں، اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. تابا، یہ پریکٹس آلریڈی ہم ان ٹیبلز میں کچھ کر بھی چکے ہیں اور جلدی سے اس کو کریں گے. حل توبتا، کیا آپ نے توبہ کی؟ تابا سے ہے. نام تبتو، تا کا جواب تو سے آتا ہے. نام تبتو، جی ہاں میں نے توبہ کی. حل تبتم، کیا آپ سب نے توبہ کی؟ نام تبنا، جی ہاں ہم سب نے توبہ کی. تبنا. حل تتوبو، مضارع میں آئے گا کیا آپ توبہ کرتے ہو؟ نام اتوبو، جی ہاں میں توبہ کرتا ہوں. حل تتوبونا، کیا آپ سب توبہ کرتے ہیں؟ نام نتوبو، جی ہاں ہم سب توبہ کرتے ہیں. مضارع کا جواب مضارع سے آ جائے گا. پھر امر کا جواب بھی مضارع سے آنا ہے. توب، اس کے جواب میں کیا آئے گا؟ اتوبو، میں توبہ کرتا ہوں. نام کے بغیر یہی والا آنسر رپیٹ ہو جائے گا. اور توبو، تم سب توبہ کرو، اس میں بھی آ جائے گا نتوبو، ہم سب توبہ کرتے ہیں. یہ والا آنسر بغیر نام کے یہاں پر رپیٹ ہوگا. کاما، کاما فعل کم کا معنی کیا؟ تو کھڑا ہو جا. کم آرڈر کیا جا رہا ہے، کھڑا ہو جا، اسٹینڈ اپ. تو اقومو، میں کھڑا ہوتا ہوں. قومو، تم سب کھڑے ہو جاؤ. جاؤ میں کیا آئے گا؟ نقومو، ہم سب کھڑے ہوتے ہیں. کاما کا کر لیا ہم نے. زیادہ، زیادہ کیسے کریں گے؟ حل زدتا، کیا آپ نے زیادہ کیا، بڑھایا؟ نام زدتو، تا کا جواب تو سے دے دیں گے. یہ ماضی کے سیغے ہیں. پھر ماضی کے اندر جمع کا سیغہ ہے. حل زدتم، کیا آپ نے بڑھایا؟ نام زدنا، جی ہاں ہم نے بڑھایا، ہم نے زیادہ کیا. حل تزیدو، یہ مضارع میں آ رہے گا. حل تزیدو، کیا آپ بڑھاتے ہو؟ نام ازیدو، جی ہاں میں بڑھاتا ہوں. یا پھر مضارع میں جمع کا سیغہ ہے. حل تزیدونا، آپ سب بڑھاتے ہیں. نام نزیدو، ہم سب بڑھاتے ہیں. زد، تو بڑھا. ازیدو، میں بڑھاتا ہوں. زیدو، آپ سب بڑھاؤ. نزیدو، ہم سب بڑھاتے ہیں. یہ زیادہ یزیدو کا ٹیبل میں ہم نے یہ ساری پریکٹس آلریڈی کر لی. خافا، حل خفتا،
حل خفتہ کیا آپ ڈرے، ما خفتو میں نہیں ڈرا، ما میں ماضی کے اندر نگیٹ کرنے کے لیے ما کا استعمال ہوتا ہے عام طور پر، اور مضارع میں لا کا استعمال ہوتا ہے. تو حل خفتم کیا آپ سب ڈرے، ما خفنا ہم سب نہیں ڈرے، اشارہ ہوگا ما خفنا ہم سب نہیں ڈرے. حل تخافو کیا آپ ڈرتے ہو یا ڈرو گے، مضارع میں دونوں ترجمے آئیں گے، حال کا بھی مستقبل پر. لا اخافو میں نہیں ڈرتا ہوں. حل تخافون آپ سب ڈرتے ہیں یا ڈریں گے، لا نخافو ہم سب نہیں ڈرے. یہاں پر آئے گا لا تخف، لا تخف تو مت ڈر، تو کیا جواب آئے گا، لا اخافو سیم آنسر آ جائے گا، لا تخافو تم سب مت ڈرو، لا نخافو ہم سب نہیں ڈریں گے. تو مضارع کی طرح ہی اس کا سیم آنسر یہاں پر آ رہا ہے. عربی بول چال میں ایک اور فعل شاء خیرن، یہ شاء کا معنی ہے اس نے چاہا، حل شاء خیرا کیا اس نے بھلائی چاہی، خیر کہتے ہیں بھلائی کو، کیا اس نے بھلائی چاہی، نام شاء خیرا جی ہاں اس نے بھلائی چاہی. حل شاء خیرا کیا ان سب نے بھلائی چاہی، نام شاء خیرا ان سب نے بھلائی چاہی. حل شئت خیرن ماضی میں ہے، کیا آپ نے بھلائی چاہی، نام شئت خیرن، تا کا جواب تو سے آ جائے گا. اگر تو سے کوشچن کیا جائے حل شئت خیرا تو جواب میں آپ شئتا کہیں گے، یعنی اس کو اپوزٹ بھی کوشچن آ سکتا ہے تو اس کے جواب بھی پھر اپوزٹ ہو جائے گا. حل شئتم خیرن، نام شئنا خیرن. الحمدللہ. اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کالا زادہ اور شاہ کے جو ٹیبل کا اعادہ کر لیا ہم نے ان پر آنے والے افعال کا، اس سے وہ سارے کے سارے افعال یہاں موجود ہیں. ورک بک کے اندر ان کی پریکٹس کرنی ہے، ان کو لکھنا ہے آپ نے، فعل ماضی مضارع فعل امر صفحہ مفعول کو لکھنا ہے یہاں پر، اور آگے پھر ترجمہ بھی لکھنا ہوگا. مصدر لکھا ہوگا آلریڈی، تو آپ نے اس کے پریکٹس کرنی ہے، ان کی 6 چابیاں یہاں پر لکھنی ہے. الحمدللہ. اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں گرامر کا حصہ الحمدللہ ہم نے مکمل کیا. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کورس 2 صفحہ نمبر 5 اشارہ بی. 5ویں صفحے میں دوسرا اشارہ ہے، آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے اندر ہم نے کچھ آیات پڑھنی ہے 5ویں صفحے سے، اور یہ 5 صفحات ہم نے QC2 میں پڑھنے تھے الحمدللہ، اور 5ویں صفحے پر ہم پہنچ چکے ہیں. اس میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد ان 5 صفحات کے اشارات کو بھی ہم یاد کر چکے ہیں. 5ویں صفحے کے اشارات کو ایک دفعہ اعادہ کرتے ہیں. خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. ان اشارات کو ہم اختصار کے ساتھ پڑھتے ہیں. خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ. خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ. تو خلیفہ پر سوال پہلا اشارہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب دوسرے اشارے کا ہم تعارف لیتے ہیں. اشارہ سے مراد یہاں پر مضمون ہے جو اس صفحے میں بیان کیا گیا ہے. اسماء کی تعلیم، اب تفصیلاً جواب ہے اس سوال کا جو فرشتوں نے کیا تھا، وہ کیسے جواب ہوگا آئیے ان آیات میں ہم دیکھیں گے. آج کے سبق میں ہم 3 آیات پڑھیں گے، 31، 32 اور 33 یہ آیتیں ہیں. اس کے اندر اسباق میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس سوال کے جواب کے لیے ان کو تفصیلی جب جواب دیا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے، اور ان ناموں کو پھر فرشتوں پر پیش کیا کہ تم ان کا نام بتاؤ. تو فرشتوں نے کیا کہا، سبحان اللہ کہہ کر اس بات کو ختم کیا کہ ہمیں اس علم نہیں ہے، اللہ کی پاکی بیان کی. اور یہاں پر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کا مرتبہ ظاہر کیا، وہ ان کا ایک وصف تھا، علم وصف کے ذریعے سے اللہ نے ان کا مرتبہ ظاہر کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے فرشتے بھی سمجھ گئے تھے کہ جو علم کا وصف ہے وہ آدم کے اندر، اولاد آدم میں یہ رہے گا. اور آخری بات اس میں یہ اسباق میں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ تمام غائب کی چیزوں کو جانتے ہیں، جو چھپی ہوئی ہیں، پوشیدہ ہیں، ظاہر ہیں. اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو کا علم رکھنے والے. تو یہ اہم اسباق ہے آج کی آیتوں کے اندر. انشاءاللہ آج پہلی آیت آج کی پڑھتے ہیں، اس کا ہم لفظ بلفظ ترجمہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر با محاورہ ترجمہ بھی دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق اللہ العظیم. وعلم آدم الأسماء، وعلم
واو کا معنی ہے اور علامہ جو ہے یہ ماضی کا پہلا سیگا، یہ فعل ہے علامہ اور سنگولر ہے، ماضی کا پہلا سیگا ہے، ماضی کا پہلا سیگا ہے یہ۔ ویسے عین لام اور میم مادہ اس کا ہے، یہ ہم سامعہ سے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ جو جس ساؤنڈ میں ابھی یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا، یہ کسی طریقے ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ عین لام میم مادہ سے ایک اور پیٹرن ہے جو کسی طریقے میں پڑھ لیں گے۔ تو علامہ اس نے سکھایا، علامہ اس نے سکھایا، آدم علیہ السلام کو الاسماء نام، الاسماء نام، آدم علیہ السلام کو نام سکھائے۔ اسماء اسم کی جمع ہے تو زیادہ نام ہوں گے، اس لیے اسماء کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا۔ کلھا سب کے سب، وہ جو نام تھے وہ سارے کے سارے سکھا دیے۔ ثم پھر، ثم کا معنی کیا ہے؟ پھر آرازہم، آرازہم یہ دو ٹکڑے ہوں گے، آرازہ فعل ہے اور ہم ضمیر ہے۔ آرازہ پھر اس نے پیش کیا، آرازہ یا عارضو پیش کیا اس نے ان ناموں کو، ہم ان کو، ان ناموں کو الملائکہ فرشتوں پر، اللہ کا معنی پر، الملائکہ فرشتے، فرشتوں پر پیش کیا ان ناموں کو۔ فقالا پھر فرمایا، فقالا لفظ ترجمہ کیا ہے؟ پھر اس نے کہا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس لیے ہم اس کو فرمایا کا لفظ بولتے ہیں۔ فقالا پھر فرمایا، انبئونی، یہ انبئونی یہ دو ٹکڑے ہیں اس حساب سے کہ انبئو یہ اشارہ جو ہے نا جمع کا اشارہ ہے، فعل امر کا اشارہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ پیٹرن ہم نے پڑھا نہیں ہے، اگلے کورس میں انشاءاللہ پڑھیں گے، تو یہ اتنا سمجھ لیں آپ کی یہ جمع کا صیغہ ہے اور فعل امر ہے۔ تم انبئو تم بتاؤ، نی مجھے، تم بتاؤ مجھے، خبر دو مجھے، یہ بتاؤ مجھے، باسماء ہؤلاء، باسماء، باسماء، اسماء جمع کا صیغہ ہے، جمع کا لفظ ہے، اس کا اسم کو اس کا سنگولر ہے اور اس کی جمع آتا ہے اسماء، بھی اسماء ناموں کو، ان ناموں کے بارے میں بتاؤ، ہؤلاء یہ جو نام بتائے گئے ہیں ان ناموں کے بارے میں۔ ہؤلاء کا جمع کا لفظ ہے ہؤلاء، جیسے ہم نے پڑھا تھا اولئک کا، ہؤلاء بھی اس طرح سے اس میں اشارہ ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا ھذا، ہؤلاء، اولئک، تلک، یہ سارے ہم نے ذالک یہ پڑھ لیے ہیں اشارات، اس میں اشارہ کسی بارے میں پڑھے تھے، اسی میں آتا ہے ہؤلاء یہ جمع کا اشارہ ہے، ان سب کے، ان سب کے نام مجھے بتاؤ۔ ان کنتم صادقین، ان کا معنی ہے اگر، ان کا معنی ہم نے پڑھا تھا انشاءاللہ میں، اگر چاہا اللہ نے تو وہاں پہ ان ہے، ان کا معنی اگر کنتم تم سب ہو صادقین سچے، کانا یکون سے کنتم ہے، کانا، کانو، کنتا، کنتو، کنتم، تم سب ہو اگر سچے ہو تو مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ صادقین، صادقون کی جمع آتی ہے، یہ اس کا معنی ہے سچے، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو یہ ترجمہ تھا، اب اس کو ہم شرح دیکھتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جو پہلا ٹکڑا ہے آیت کا، اس کے اندر ہم نے یہ بات سیکھنی ہے کہ اسماء سے مراد چیزوں کے نام ہے، کچھ چیزوں کے نام بتائے، اب وہ چیزیں کون سی ہیں، کیا نام تھے، کن چیزوں کے نام تھے، اس بارے میں کوئی چیز واضح نہیں ہے، کوئی واضح چیزوں کے نام نہیں بتائے گئے آیات کے اندر کہ کن چیزوں کے نام تھے، اسپیسیفکلی کن چیزوں کے نام تھے، کچھ چیزوں کے نام، کوئی بھی چیزیں تھیں، اللہ نے کچھ چیزوں کے نام یاد کروا دیے۔ اب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی سمراد، یہ جو نام و سمراد ہے، یہ چاند ستارے سورج جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کا ہو سکتا ہے کہ نام ہو، اس سے کوئی بھی اور نام مراد ہو سکتے ہیں، اسپیسیفکلی کوئی نام ہم نہیں یہاں پر کر سکتے کہ یہ والے ان چیزوں کے نام بتائے تھے۔ بہرحال تو کچھ چیزوں کے نام اللہ نے سکھا دیے اور پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا کہ تم بھی ان ناموں چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو ظاہر بات ان کا علم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم یہ آدم علیہ السلام جو ہے یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے، تو اس طرح سے آپ کیوں ان کو خلیفہ بنا رہے ہیں؟ تو لہٰذا اگر تم سچے ہو تو یہ دیکھو کہ تمہیں اس چیز کے نام نہیں آ رہے، تو ظاہر بات ہے کہ علم کے اندر تمہارے سے زیادہ ہیں، اس لیے ان کو پیدا کیے گا۔ بہرحال آگے اب یہ چیز آ جائے گی آیت کے اندر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد آدم السلام کو خصوصی حیثیت بخشی اور پھر انہیں علم سے نوازا، یہ علم سکھایا ان کو، اور در حقیقت اس میں ہمارے لیے ایک بڑا اعزاز ہے، لہٰذا ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اعزاز کیا ہے کہ آدم جو ہمارے سب کے والد ہیں، اللہ نے ان کو علم کے وصف کے ذریعے سے فوقیت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے آدم کا تعارف ان کے بہترین وصف یعنی علم کے ذریعے سے کرایا، بہترین وصف یعنی کہ علم کے ذریعے سے کرایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس سیکھنے کی صلاحیت ہے، تو رب زدنی علما کے ذریعے دعا مانگیں اور اپنی صلاحیت کے لحاظ سے خوب علم حاصل کریں۔ رب زدنی علما، ہم نے یہ فعل بھی پڑھ لیا تھا، رب زدنی علما، اے اضافہ فرما ہمارے علم میں۔ یہ دعا پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں اور علم کو سیکھتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ علم کے اندر اضافہ انشاءاللہ فرمائیں گے۔
اب اس کے بعد کچھ احادیث ہیں اسی حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. اور دوسری کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے. تو علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے گا، وہ کوئی علم چھوڑ گیا، کوئی دین کی کتاب لکھی اس نے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، تو اس کے لیے نفع مند رہے گا. ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ صدقہ جاریہ سے ہی ہے بیسیکلی. تو ایک اور حدیث ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. بہت اہم احادیث ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے. اور اس سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے یہ جو دین کا علم سیکھنا شروع کر دیا ہے، ہم نے کسی 1 پڑھ لیا، کسی 2 مکمل کرنے والے ہیں، تو ہم نے اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے. اگر کسی 3 4 5 جو ہے کرنا ہے تو ہم نے قرآن کے ساتھ منسلک رہنے کے لیے اس سلسلے سے ہم نے منسلک رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے استقامت کی دعا کرنی کہ اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرما اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس کے اندر اور بڑھ چڑھ کر ہم حصہ لینے والے بن جائیں اور قرآن کا ساتھی ہمیں بنا دے. آمین. اب پہلی آیت کی مشقت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پہلی آیت ہم نے پڑھ لی الحمدللہ. دوسری آیت آج کے سبق میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا سبحانك، قالوا انہوں نے کہا، قالوا جمع ہے، انہوں نے کہا ان فرشتوں نے سبحانک پاک ہے تو، سبحانک پاک ہے. اب اس سوال کے جواب میں فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، یہ جو لا ہے نہیں، لا کا معنی نہیں، علم کوئی علم، علم جو ہے یہاں پر عالمہ ہم نے پھر پڑھا تھا، اس سے علم وہ ہے کہ ایک مصدر کی طرح یہاں پر استعمال ہوا، لا علم لنا نہیں ہے کوئی علم ہمیں، نہیں ہے کوئی علم ہمیں، الا مگر ما جتنا، ما کا معنی جتنا، علمتنا، علمتنا یہ بیسیکلی 3 ٹکڑے بنتے ہیں، ما علمتنا، علمتا یہ فعلتا کی طرح ہے، علمتا کس کی طرح ہے؟ فعلتا کی طرح. انتا والا صیغہ بنتا ہے علمتا، آپ نے سکھایا نہ ہمیں. یہ پیٹرن ابھی ہم نے پڑھا نہیں، جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈ میں ذکر بھی کیا تھا کہ علمہ کا پیٹرن ہم نے نہیں پڑھا، لیکن مادہ اس کا عین لام میم ہی ہے جو عالمہ میں ہم نے سیکھا تھا. بہرحال معنی اس کا یہاں پہ کیسے آ رہا ہے، یہ معنی ہم نے اگلے کورس میں جا کے سیکھنا ہے. علمتنا آپ نے سکھایا ہمیں، انکا انتا بے شک آپ، جو عربی میں بھی آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس میں تعلم بھی استعمال ہوا یہاں پر اور علامہ بھی استعمال ہوا ہے، یہ دونوں فیل ہے. یہ پیٹرن ہم نے ابھی نہیں پڑھے ہیں، باب ابھی نہیں پڑھے جس باب سے یہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر، اور یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے سیکھ لیں گے. ہم نے کسی وان میں ایک بات پڑھی تھی جہاں پہ ہم نے بات کی تھی نا کہ مادہ کے علم جب ہم سیکھیں گے تو وہاں پر ایک مثال دی تھی، عین لام میم مادہ ہے، اس میں عالمہ کا معنی کیا ہے، اسی سے تعلم علیہ ایک اور معنی ہے، علم علیہ اور معنی ہے، علامہ، یہ سارے ہم نے معنی وہاں پر سیکھے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں افعال ہیں. ان کا بے شک آپ، انتا، انتا کا معنی بھی وہی ہے جو آپ کا معنی ہے وہ بھی انتا کا وہی معنی ہے، بے شک تو ہی، بے شک تو ہی یا آپ ہی، العلیم الحکیم جاننے والے ہیں، الحکیم حکمت والے. قالوا سبحانک لا علم لنا. اب ہمیں فرشتوں کی اس عادت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمیں اگر کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو ہم کیا کہیں گے، سبحان اللہ کہہ دیں کہ ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہے. ہماری کیا کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہم جب کسی بارے میں علم نہ ہو تو ہم کس نہ کس طریقے سے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ سامنے سننے والا جو ہے نا وہ کہے کہ اس کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں فرشتوں کی اس عادت کو سامنے رکھیں اور جب کسی چیز کا علم نہ ہو تو ہم بھی سبحان اللہ کہہ دیں، یہ نہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے، واضح طور پر انکار کرتے ہیں کہ ہم اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے. کسی چیز یا واقعہ کے پیچھے حکمت سمجھ میں نہ آئے تو یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کے ہر راز و حکمت کو جانتا ہے، ہمارا علم بہت محدود ہے، ہم ہر چیز کے پیچیدہ جو راز اس کو نہیں جان سکتے ہیں، جیسے زلزلے کیسے آتے ہیں، موت کیسے ہوتی ہے، بیماری یہ کیسے ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیسے آتے ہیں اور کس وجہ سے آتے ہیں. الحمدللہ. دوسری آیت ہم نے مکمل کی، آپ تیسری آیت شروع کرتے ہیں آج کے سبق کی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ قال یا آدم، تو فرمایا کہ اے آدم، اللہ نے فرمایا یا جو ہے وہ بلانے کے لیے آتا ہے، پکارنے کے لیے آتا ہے، آدم اے آدم، انبئہم، پہلے ہم نے پچھلے آیت میں پڑھا تھا انبئونی، تم سب بتاؤ، خبر دو، نی مجھے، یہاں پہ ہے انبئ فعل امر میں سنگولر ہے اور انبئو جمع کا صیغہ ہے، انبئ سنگولر واحد ہے فعل امر اور انبئو جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ بتاؤ انہیں، ان سب کو، ان فرشتوں کو بتاؤ، باسمائہم، ان کے نام، ان چیزوں کے نام، باسمائہم، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو فلما، پس جب، انباہم، انبا یہ رائٹ ہینڈ سے اشارہ ہے، ہوا والا اشارہ، انبا ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اسی سے پھر انبئ فعل امر ہے اور انبئو جمع ہے فعل امر میں، انبا ماضی کا صیغہ ہے۔ اب ہم نے پھر کی کچھ صیغے تو ہم سیکھ لی ہیں، اگلے کورس میں جا کر اس کا پیٹرن بھی سیکھ لیں گے، یہ کس باب سے آتے ہیں۔ انبا، اس نے بتا دیا، ہم ان سب کو، باسمائہم، ان چیزوں کے نام، ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو انبئونی یہ جمع کا صیغہ اور انبئہم، انباہم ہم نے تینوں سیکھ لی ہیں، انشاءاللہ یہ اگلے کورس میں آ جائے گا۔ قال، تو اللہ نے فرمایا کہ الم اقل لکم، جب نام بتا دی انہوں نے، الم یہ کتنے ٹکڑے ہیں، لم اقل لکم، اس حساب سے لم دو ٹکڑے ہیں، اقل ایک ہے اور لاکم یہ دو ٹکڑے ہوں گے، اس حساب سے یہ سارا جو جملہ ہے بنتا ہے، کتنے ٹکڑے بنتے ہیں، 5 ٹکڑے بن جاتے ہیں۔ یہ حمزہ جو ہے یہ کوشچن کے لیے ہے، کیا، لم اقل، میں نے نہیں کہا، لکم تمہیں، میں نے نہیں کہا تمہیں، یہ جو ہے نا اقول جو نظر آ رہا ہمیں، ہم نے کالا کا پھر پڑھ لیا، کالا یقولو، یقولون، تقولو اور اقولو، یہ اقولو ہے اصل میں، کیا میں نے نہیں کہا، اقولو میں نے، اقولو میں کہتا ہوں یا کہوں گا، اقولو کا ترجمہ کیا تھا، میں کہتا ہوں یا کہوں گا۔ اب اس کے اندر اس کا ترجمہ یہاں پہ کیا، میں نے نہیں کہا تھا، نہیں کہا تھا کا ترجمہ اب ماضی میں بھی ہے اور منفی بھی ہے، ماضی میں بھی ہے اور یہاں اس کا کہا تھا یہ ماضی کا ترجمہ ہے، اور اس کے شروع میں نہیں بھی آ گیا نا، ماضی اور منفی آ گئے، یہ دو باتیں یہاں پر ڈسکس ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو ان شارٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آگے جا کر آپ کو مشکلات پیش آئے، آگے یہ ویسے ڈیٹیل میں یہ والا جو رول ہے نا آ جائے گا QC4 میں جا کر، ٹھیک ہے، جس میں ہم پڑھیں گے فعل مضارع کے اندر کچھ ایسے حروف آتے ہیں جن کی وجہ سے ان میں تبدیلیاں آتی ہیں، یہ تبدیلی اس کے اندر آئی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ اقول بنا ہوا ہے، اقول سے اقول بن گیا ہے، ایک تو لفظ میں تبدیلی آ گئی ہے، اور دوسرے اس کے معنی میں تبدیلی کیا ہے کہ اقولو کا ترجمہ حال اور مستقبل والا ترجمہ تھا، لیکن اس کا ترجمہ ماضی ہے اور منفی والا ترجمہ ہو گیا، یہ اس کی وجہ یہ والا حرف ہے۔ تو الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، عالم عالم یعلم سے عالم میں جانتا ہوں، غیب السماوات، آسمانوں، سماوات، سما کی نام ہے سماوات، والارض، آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں، غائب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، وَأَعْلَمُ، واو کو میں نے اور، عالم میں جانتا ہوں، ما جو کچھ، تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، تبدونا یہ انتم والا صیغہ تبدونا، تو تبدونا ہم یہ پیش والا مضارع ہے، ابھی ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے، ہم انشاءاللہ نیکسٹ میں پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد ہے وما کنتم تکتمون، وما کنتم تکتمون، اور اس کو جو تم چھپاتے ہو، وما کنتم، واو کا معنی اور ما کنتم، ما جو کچھ، تکتم کنتم تکتمون، اب یہ کنتم کا صیغہ آیا ہوا ہے، کنتم کانا یکون سے، کانا
कानू कुंता कुंतुम आया, कुंतुम तक्तुमून, और तक्तुमून मुजारे है। हमने ये बात पढ़ ली थी कि जब काना से फेल माजी हो और उसी की तर्ज पर, उसी के ही साउंड पर कोई फेल मुजारे आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? माजी इस्तिमरारी कहते हैं उसको, या उसको कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस बन जाता है। तक्तुमून तुम छुपाते थे, तुम छुपाते थे। पढ़ा था ना, कौन तुम तामलून तुम किया करते थे, तुम छुपाते थे, इसका तर्जुमा होगा। काला या आदम बेअस्माइहिम, अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ये बात वाज़ेह फरमा दिया आदम अलैहिस्सलाम बाद चीज़ों को फरिश्तों से ज़्यादा जानते हैं, बल्कि उन्हें आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का भी हुक्म दे दिया कि तुमने इसको सजदा करो। तो इल्म के वजह से भी अल्लाह ने उनकी बर्तरी जो है ना वाज़ेह फरमाई फरिश्तों पर, और दूसरा एक उनको सजदे का हुक्म भी दे दिया। तो ये भी एक फजीलत की बात थी। क़ाल अलम अकुल लकुम, इससे ये भी बात पता चलती है कि हमें ये बात की तालीम दी गई है कि हम यूँ कहें कि अल्लाह ताला ना सिर्फ हर चीज़ को जानता है, बल्कि ज़मीन और आसमान के हर राज और हिकमत को भी जानता है। जैसे यहाँ बताया गया कि इन्नी आलम गैबस समावात वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीन के अंदर जो भी गैब की चीज़ें, छुपी चीज़ें, उन सबको अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं जानता हूँ। हमें ये भी बात का इदराक होना चाहिए कि हमारा इल्म बहुत महदूद है और हम इस दुनिया में हर चीज़ के पीछे पोशीदा हिकमत को नहीं जानते, जैसे कि हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके। व आलम मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, यहाँ पर भी वमा कुंतुम तक्तुमून क्या है, और जो तुम छुपाते थे। अच्छा, छुपा रहे थे, यहाँ पर कुछ तफसीर हैं जो दो तीन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बाद उलमा ने नकल किया कि फरिश्तों ने समझा था कि तमाम मखलूक़ात में हम अफजल और ज़्यादा इल्म वाले हैं, ये इंसान तो नहीं हो सकता। यही बात थी जिसे वो छुपा रहे थे। बात ये रखा, ये जो छुपा रहे थे फरिश्ते, वो ये बात थी कि इल्म का जो बस हमारे अंदर ज़्यादा इल्म है, तो इंसान में तो ऐसा इल्म नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने वो सवाल करके वो चीज़ों के नाम बताकर अल्लाह ताला ने उस इल्म के वस्फ़ की वजह से उन पर बर्तरी वाज़ेह कर दी। और बाज़ उलमा का कहना है कि यहाँ अल्लाह ताला का इशारा इब्लीस की जानिब है, जो अपने हसद और तकब्बुर को छुपा रहा था। जो हसद और तकब्बुर उसने किया था, उसको छुपा रहा था। दर हकीकत ये इब्लीस के लिए एक तंबीह थी कि लेकिन फिर भी उसने सबक नहीं सीखा। जैसे अगली आयत के अंदर आ भी रहा है कि इब्लीस ने सबक नहीं सीखा इस वाक़े से, और इसके बाद फिर भी उसने तकब्बुर कर लिया। एक तफसीर में ये भी है कि फरिश्तों ने सिर्फ इंसानों के खून बहाने के पहलू का जिक्र किया और इंसानों में अच्छे लोगों के पाए जाने के इम्कानात के बारे में कुछ नहीं कहा। ये नहीं कि इंसानों के अंदर जो बुराई पाई जाने वाली थी उसका उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने, लेकिन उनकी अच्छाइयाँ जो थी उसको, उनका इनकार भी उन्होंने नहीं किया, इनके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं। ये वो मुख्तलिफ किस्म की तफसीर है, हम इससे तो ये आयत हम देख चुके हैं। आइए इनका तर्जुमा देखते हैं। आज की जो तीनों आयत हमने पढ़ी हैं, पहली आयत है, और उसने सिखाया आदम को नाम सबके सब, फिर पेश किया उनको फरिश्तों पर, फिर फरमाया बताओ मुझे नाम इन सब के अगर तुम सच्चे हो। तो आयत नंबर 32 है, उन्होंने कहा पाक है तू, नहीं कोई इल्म हमें मगर जितना तूने सिखाया है हमें, बस बेशक तू ही जानने वाला हिकमत वाला है। आखिरी आयत थी, फरमाया आदम बता दो इनको नाम उनके, बस जब उसने बताए उनको उनके नाम तो फरमाया क्या मैंने नहीं कहा था तुमसे कि बेशक मैं जानता हूँ छुपी हुई चीजें आसमानों और जमीन की, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते थे। आइए असबाक दुआ और प्लान देखते हैं। असबाक में हमने देख लिया, अब इसका यादा करते हैं दुआ का, कि इस बात को अल्लाह ताला मुझे याद कर रखने के मेरी मदद फरमा, हर चीज़ की और वाक़े के पीछे मेरी हिकमत पोशीदा होती है। मुझे इस बात का इदराक अता फरमा, एक तो मेरे इल्म में इजाफा फरमा, और मुझे इस बात का इदराक अता फरमा कि हर चीज़ के पीछे जो है ना वो तेरी कोई ना कोई हिकमत होती है। तो उस हिकमत को मुझे ये मानने की तौफीक अता फरमा कि अल्लाह मैं मान जाऊँ कि अल्लाह के नहीं जो भी ये वाक़या हुआ है इसके पीछे अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होगी। ठीक है? लेकिन हर चीज़ की, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ की टोह में इंसान लगा रहे और कि हर चीज़ के साथ पीछे जो है ना वो लॉजिक ढूँढता रहे कि इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है। बस उस पर ईमान लाना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आइए प्लान करते हैं अपनी ज़िंदगी का कि मैं हमेशा तवाज़ु अख्तियार करूँगा और जो चीज़ मुझे ना आती है उससे सीखने के लिए तैयार रहूँगा। क्या हम सब लोग तैयार हैं ना? जो चीज़ हमें नहीं आएगी, तो इसलिए हमने QC2 के बाद अगले कोर्स के लिए भी हमें तैयार रहना है इंशाअल्लाह। आइए अस्मा और अफ़ाल देखते हैं। अस्मा में सबसे पहले अस्मा इसम की जमा है, अस्मा आती है, और मलाइका, मलक की जमा मलाइका फरिश्ते। गायब की जमा है गुयूब, गायब की जमा क्या है? वजूब है। ये वो वाली जमा है जिसको हमने टूटी फूटी जमा कहा था। फिर इसके बाद अफ़ाल में आते हैं। अफ़ाल में आरज़ा या आरिज़ू, ज़ारबा यज़रिबु से सेहतमंद हरफ वाला फ़ेल था। आइन
را اور دعا اس کا مادہ ہے. عرض یعرض پیش کرنا. اعرض عارض معروض اور عرض پیش کرنا. سادہ کا یصدق ناصرہ کی طرح ہے، ناصرہ کا پیٹرن ہے. سادہ کا یصدق اصدق صادق مصدوق اور صدق. کاتم یکتم یہ بھی ناصرہ کی طرح، کاتم یکتم اکتم کاتم مکتوم اور کتمان. کتمان کہتے ہیں کسے کہتے ہیں چھپانے کو. اب کالا یقولو یہاں پر آئے ہوئے زیادہ کالا یقولو اور کانا یکونو یہ سب سے زیادہ افعال استعمال ہوئے قرآن پاک میں. ان دو افعال میں سے کوئی ایک آپ کو ہر تیسری لائن میں ایک بار ملیں گے، یعنی کہ یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں، ریپیٹیشن کی زیادہ ہے کالا اور کانا. غابہ یغیب، غابہ یغیب یہ زیادہ یزیدو کا ساؤنڈ ہے، یہ باب ضاربہ سے آئے گا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کون سے افعال ہیں؟ یہ کمزور افعال ہیں. کمزور افعال کے اندر ہم جو تین حرفی افعال میں سے جو کمزور ہیں، جو کسی ٹو میں پڑھ لیے تھے، ان کے ساؤنڈ ہم سیکھ رہے ہیں. تو غابہ یغیب زیادہ یزیدو ہے، تو زیادہ کا باب ضاربہ ہے، تو غابہ کا بھی باب ضاربہ ہو. ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ ہم نے مکمل. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کورس 2 صفحہ نمبر 5 اشارہ بی، 95 صفحے کا دوسرا اشارہ ہے. آج ہم پڑھیں گے، اس میں افعال کا اعادہ کریں گے. گرامر کے حصے میں افعال میں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، دعا، ہدا، ظنہ اور ضلہ، یہ افعال ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ان افعال کے سٹائل پر آنے والے کچھ اور افعال بھی ہوں گے، ان کا اعادہ کریں گے انشاءاللہ. تو اس سے پہلے بھی ہم نے افعال کا اعادہ کیا تھا، صحت مند افعال کا، کمزور افعال کا. تو ابھی اس میں کچھ کمزور ہیں، کچھ ڈبل حرف والے افعال بھی آ رہے ہیں. تو اعادہ کرنے کے لیے ہم نے یہ والے افعال آلریڈی پڑھ لیے ہیں کسی 2 میں، اور اعادہ کے حوالے سے آج ہم کریں گے دعا. دعا کا جو فعل ہے اس سے اعادہ کرتے ہیں. کون سا فعل ہے؟ دعا. دعا یدعو ہم نے فعل پڑھ لیا تھا. یہ دعا یدعو اس کا باب کون سا ہے؟ یہ نصرہ باب سے آتا ہے. ٹھیک ہے، نصرہ ینصرو کی طرح. تو دعا یدعو کمزور فعل ہے، تو آئیے اس کا اعادہ کرتے ہیں. دعا یدعو ادعو داعن مدعو دعاء. دعاء و دعوت بھی مصدر آتا ہے اور دعاء بھی مصدر استعمال ہوتا ہے. دعا کی طرح طلا ہم نے فعل پڑھ لیا تھا. دعا طلا سیم ساؤنڈ پر آتے ہیں. اب دعا بھی کمزور فعل ہے، تو کمزور حروف کی وجہ سے اس میں بھی کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، کہ جس تبدیلیاں اگر ہم نہ کریں تو پھر اس کا ساؤنڈ میچ کرتا تھا، لیکن تبدیلیوں کی وجہ سے ساؤنڈ میچ نہیں کر رہا بظاہر ناصرہ سے. اس میں دعا یدعو اس میں کیا تھا؟ دعاوا یدعو تھا، دعاوا یدعو تھا، ناصرہ ینصرو کی طرح. تو دعا یدعو جب بنا ہے وہ تبدیلیوں کے بعد ایسا بنا ہے. تو جب دعا یدعو کی طرح جس اور کسی فعل کا اگر ساؤنڈ ہوگا تو وہ بھی دعا یدعو کی طرح ہی کہلائے گا، یعنی دعا یدعو اس کے لیے کوڈ بن جائے گا. تو گویا کہ جو تبدیلیاں دعا یدعو میں ہوئی ہیں وہ بھی طلا یتلو میں ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ہے. اور اس کے بعد تلا یتلو، تلا کا معنی اس نے تلاوت کی، تلاوت سے ہے. تلا یتلو اتلو تالن مطلوب تلاوت، تلاوت کرنا. ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ کتاب کو تلاوت کرتے ہیں. خلا یا خلو یہ بھی سیم ساؤنڈ ہے دعا کا. خلا یا خلو اخلو خالن ڈیش خلوون، خلوون اور خلوتن بھی مصدر آتا ہے، خلا یا خلو. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ یہ ہم نے آیت پڑھی تھی. 2 روخے والا جو اشارہ تھا اس کے اندر ہم نے آیت پڑھی تھی کہ جب اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ. تو یہ 3 افعال ہم نے سیکھے ہیں، دعا، طلا اور خلا. تو ان سب کے لیے طلا اور خلا کے لیے دعا کوڈ کی حیثیت رکھے گا، یعنی اس ساؤنڈ پر ہم نے جو باب ناصرہ سے پہلے سیکھا ہے وہ پہلا فعل کون سے سیکھا ہے؟ دعا سیکھا ہے. اس لیے طلا اور خلا اسی ساؤنڈ پر آتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے یہ دعا کوڈ بن جائے گا. الحمدللہ. دوسرا فعل ہے ہدا. ہدا یہدی باب، ہدا یہدی کا باب کون سا ہے؟ ہدا یہدی کس باب سے آتا ہے؟ 4 ابواب ہم نے پڑھے نا. ہدا یہدی اس میں کس سے آتا ہے؟ ضربہ سے، ضربہ سے ضرب یضرب. یہدی. تو ہدا یہدی جو ہے باب ضربہ سے آتا ہے، تو اس کے ساؤنڈ پر اور جو بھی افعال آئیں گے وہ بھی باب ضربہ سے ہی آئیں گے. ٹھیک ہے. ہدا یہدی اہدی ہادن مہدی ہدایت. ضربہ کا ساؤنڈ کیسے بنا تھا؟ ہم نے ہدا کے جب باب پڑھا اس وقت ہم نے ڈسکس کیا تھا. ہدا یہدی
ہدایا یا ہدیو تھا، ضربا یضربو کی طرح تھا. اس میں بھی کمزور حرف کی وجہ سے اس میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، اس وجہ سے اس کا ساؤنڈ بظاہر میچ نہیں کر رہا. آگے ہم نے ہدا کی طرح پھر سیکھا تھا جزا. جزا یجزی، ہدا یا ہدی کا ہی ساؤنڈ ہے. جزا، یہ جزا اس نے بدلا دیا، جزا یجزی اجزی جازن مجزی اور جزاء بدلا دینا. جزاک اللہ خیر عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. ایک اور فعل ہے جرا. جرا یجری، جرا یجری، جرا ہوگا نا جاری ہوا. جرا یجری اجری جارن ڈیش اور جریان. جریان اس کا مطلب ہے جاری ہونا. تجری من تحت الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں. بہنا جاری ہونا، تو جرا یجری تجری. تو یہ جو دو فعل ہیں یہ بھی ہدا کی طرح ہی آتے ہیں. ایک اور فعل ہے عطا. عطا بھی ہدا کی طرح ہی آئے گا. اس سے عطا کے اندر وہی چینجنگ ہے جو ہدا میں ہوئی تھی. تو عطا ایک لحاظ سے تھوڑا سا ڈفرینٹ یہ ہے، اس کے اندر مادہ کے حرف کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، حمزہ بھی آتا ہے اور یا بھی آتا ہے. یعنی کہ اس حساب سے یہ کمزور فعل بھی ہے اور حمزہ والا فعل بھی کہلاتا ہے. دونوں کیٹیگریز اس کے اندر آ جائیں گی. تو جرا اور ہدا جزا ان کے اندر تو ایک کیٹیگری آتی ہے، اور باقی جو عطا ہے اس میں دونوں کیٹیگریز آئیں گے. لیکن ساؤنڈ تو ظاہر بات ہے ہدا کی طرح ہی ہے، لہٰذا یہ بھی باب ضربہ سے ہوگا. عطا یاتی، عطا وہ آیا، عطا وہ آیا. عطا یاتی ایتی آتن باتیون اتیان. فاتو بصورت من مثلہ. فاتو وہاں میں ترجمہ کیا ہوا تھا؟ فاتو، بس تم لاؤ بصورت، کوئی صورت. لاؤ کا ترجمہ کہاں سے ہوا ہے اس کے اندر؟ لاؤ کا ترجمہ با کی وجہ سے ہوا ہے. تم، اس کا مطلب ہے تم فاتو، تم آؤ بصورت، ایک صورت کے ساتھ. لفظ ترجمہ یہ بنتا ہے، لیکن محاورتاً یہ ترجمہ درست نہیں لگتا، اس لیے ہم اس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا فاتو بصورت، تم لاؤ کوئی ایک صورت، تم لاؤ کوئی ایک صورت من مثلہ، اس جیسی. مشا یمشی یہ بھی ہدا ہدی کی طرح ہے. مشا یمشی، میم شین اور یا اس کا مادہ ہوگا. تو اس میں بھی ایک کمزور حرف ہے جو کہ یا ہے. مشا یمشی. ایک کے بعد یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ ہم نے شاید پچھلے لیسن میں بھی بات ذکر کی تھی کہ ہدا، جزا، جرا، عطا اور مشا، اس کے جو ماضی کے سیغے ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں. ماضی کے سیغوں کے اندر کتنے حروف ہیں اور کون کون سے ہیں، یہ بات یاد رکھیں. ہدا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہدا جو ہے اس کے اندر ایک ہا ہے، ایک دال ہے اور تیسرا حرف ہے الف. یہ جو یا نظر آ رہا ہے نمازی میں، یہ یا جس رائٹنگ سٹائل کی وجہ سے آیا. یہ جو الف ہے نا، الف اصل میں یا تھا، یا کی بدلی ہوئی حالت ہے یہاں پر الف. ٹھیک ہے. اس طرح سے جزا میں بھی جیم، زا اور الف ہے. یہ جو یا یہاں پر بھی رائٹنگ سٹائل ہے، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، اور عطا میں بھی ایسے ہی ہے، اور مشا میں بھی ایسے ہی ہے. تو آپ نے یہاں پر یا کو دیکھ کر کنفیوز نہیں ہونا کہ میم شین اور یا. میم شین یا ماضی کا لفظ نہیں ہے، ماضی کے لفظ میں میم شین اور الف ہے، حمزہ تا اور الف ہے، جیم را اور الف ہے، جیم زا اور الف ہے، ہا دا اور الف ہے. یہ جو یا نظر آ رہا ہے یہ رائٹنگ سٹائل کی وجہ سے آیا ہوا ہے. اور یہی بات آپ کو پھر سمجھ آئے گی جب آپ ماضی کے ساتھ مضارع سیکھیں گے، پھر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں جو الف تھا ماضی کے اندر وہ یا تھا. یا تی، یا جدی، یا جزی. کیونکہ جو پہلا یا ہے وہ تو مضارع کی وجہ سے آتا ہے. جیم یا، جیم را یا، جیم زا یا اور ہا دا یا، یہ سارے کے سارے آ جائیں گے. مضارع کی علامت کو ختم کریں آپ، باقی آپ کو مادہ نظر آ جائے گا مضارع میں، میم شین اور یا آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی فعل اس ساؤنڈ پر آتا ہے. آگے جا کر بھی کسی کورس میں آ جائیں گے، کسی تری میں بھی ایسے افعال کہیں آئیں گے جن کے ساؤنڈ اسی طرح کے ہوں گے، تو وہاں پر بھی آپ نے یہ بات نہیں بھولنی ہے. یہ بات آپ کو اس اسٹیج پر اس لیے بتا دی گئی ہے کہ آئندہ آپ یہ بات یاد رکھیں. وہاں پر آپ سے پھر پوچھوں گا میں کہ یہاں پر کتنے حروف ہیں. ٹھیک ہے جی، تو آپ بتائیں گے انشاءاللہ اگر آپ نے اس کو اچھی طرح سے سنا ہوا تو. اب ہم نے ہدا کی طرح جزا، جرا، عطا اور مشا سیکھ لیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے 8 افعال آج کے مشق کر لیا الحمدللہ، جو کہ قرآن پاک میں رپیٹ ہو کر 910 مرتبہ آئے. یہ ریپیٹیشن ہے، ریپیٹیشن سے الحمدللہ زیادہ ہماری وکیبلری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ. ظنہ اور ذلہ اب سیکھیں گے ہم، جس میں ڈبل حرف والے افعال آتے ہیں، جس میں 2 حروف ایک جیسے آتے ہیں. آئیے ڈبل حرف کے افعال کو سیکھتے ہیں. ظنہ اور ذلہ. ظنہ یظن، باب کون سا ہے؟ باب نون ہم نے پڑھا تھا ناسارہ. ظنہ یظن، ظنہ یظن ناسارہ کا باب کیسے ہے؟ یہ بات ایک دفعہ رپیٹ کر لیتا ہوں میں یہاں پر. ظنہ یظن تھا، اب جب اس کو ہم کھولیں تو پھر اس کا واضح ہو جائے گا. زانانا یز نونو تھا اصل میں نا، تو یز نونو، 2 نون یہاں پہ کٹھی ہوئی ہیں. تو آپ صاحب دیکھیں
ज़ानाना यज़नुनु नसरा यनसुरु की तरह है, जब इसमें दो हरफ एक जैसे जमा हुए तो उनको आपस में मर्ज कर दिया गया है, ये अरबी का एक रूल है। तो उस वजह से ज़न्ना यज़ुन्नु बन गया, ज़न्ना यज़ुन्नु बन गया, बाब इसका नसर आता है। इसका माना है ज़न्ना उसने गुमान किया, ज़न्ना यज़ुन्नु ज़ुन्ना ज़ानुन मज़नून और ज़न्नु, ज़न का माना है गुमान करना। रद्दा यरुद्दु, रद्दा यरुद्दु जो है ये भी जन्ना की तरह ही है, रद्दा यरुद्दु सेम साउंड आ रहा है जन्ना का। तो जन्ना इस रद्दा के लिए कोड बनेगा, जन्ना रद्दा के लिए क्या बनेगा, कोड बन जाएगा। और यानी कि नासरा बाब से हमने इस साउंड पर जन्ना युज़नु के साउंड पर, इस पर हमने पहला फेल जन्ना सीखा है। इस साउंड पर जो भी और आएंगे वो सारे के सारे जन्ना की तरह होंगे, यानी जन्ना उनके लिए कोड बन जाएगा और उनका बाब भी नासर होगा जैसे जन्ना का बाब नासर है। तो रद्दा उसने रद्द किया, रद्दा यरुद्दु रुद्दा रादुन मरदूदुन और रद्द। ठीक है, मरदूद का लफ्ज़ हम बोलते हैं ना, मरदूद रद्द किया हुआ, मरदूद कैसे कहते हैं, रद्द किया हुआ। मद्दा यमुद्दु ये भी जन्ना की तरह है, इसका सेम साउंड है। मद का माना खींचना, हम कहते हैं ना मद करते हैं अरबी के अंदर, तो उलाइका ये मद है, खींचना यानी कि, तो मद्दा उसने खींचा, यमुद्दु वो खींचता है, मद्दा यमुद्दु मुद्दा मादुन ममदूदुन और मद्दुन। तो जन्ना की तरह रद्दा और मद्दा हमने सीख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक और फेल है ज़ल्ला, ज़ल्ला ये भी डबल हरफ वाला फेल है, लेकिन इसका बाब चेंज है उससे, इसका बाब है ज़ाराबा। इसका बाब क्या है, ज़ाराबा बाब से है, ज़ल्ला यज़िल्लु, ज़ाराबा से किस तरह है, ये थोड़ा सा आप सीख लिया करें इन चीज़ों को, ताकि आपको याद रहे कि ये इनका साउंड ज़ाराबा से कैसे मैच करता है। ज़ल्ला ये कैसे था, ज़लाला ज़लाला यज़लीलु, ठीक है जी, यज़लीलु, तो ये कौन सा साउंड बनता है, ज़ाराबा, ये ज़ाराबा यज़लीलु का साउंड। ठीक हो गया, बात अपने याद रखनी। तो यहाँ पर भी डबल हर्फ आ गया, दो हर्फ एक जैसे आ गया, तो उसने एक दूसरे से में मर्ज कर दिया है, ये वही ज़ल्ला यज़लीलु। ठीक हो गया, ज़राबा बाब। खर्रा यखिरु इसी से आता है, ज़ल्ला की तरह ही इसका साउंड आता है, खर्रा यखिरु। खर्रा का माना है वो गिर पड़ा, खर्रा वो गिर पड़ा, यखिरु वो गिरता है, खिर्रा। ठीक है, और खारुन इसम फाइल है, डैश इसके इसम मफूल में आ गया डैश, और खर्रुन इसका मस्तर इस्तेमाल होता है। एक बात यहाँ पर एक और भी चीज़ याद रखें आप लोग के, पहले हमने वैसे बताया था जहाँ पे हमने टेबल पढ़ा था वहाँ ये बात बताई थी, लेकिन एक और चीज़ भी है यहाँ पर ज़हन में रखें कि इसका जो फेल अमर है वो दो तरह इस्तेमाल होता है। फेल अमर इसका दो तरह इस्तेमाल होगा, जैसे हमने पढ़ा था ज़िल्ला फेल अमर आ रहा है, और दूसरा किस तरह आ रहा है, ज़िल्ला और खिर्रा आ रहा है ना। तो इसमें फेल अमर दूसरी तरह से भी आ सकता है। ठीक है, फेल अमर इसका दूसरी तरह से भी आता है, जैसे ज़िल्ला है तो इज़लिल भी आएगा, इज़लिल, इखरिर, इज़लिल इज़रिब की तरह, इखरिर। ठीक है जी, ये याद रखेंगे दोनों तरह आता है, किसी जगह अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, इखरिर भी फेल अमर आता है इस तरह से। हक्का यहिक्कु तीसरा फेल है जो ज़न्ना की तरह ज़ल्ला की तरह आ रहा है, ये भी बाब दाराबा से है, हक्का यहिक्कु, हक्का यहिक्कु। हक्का का माना क्या है, हक बात करना, वतवासु बिल हक, सच बात करना, हक बात करना। हिक्का हकीकुन, अब इस यहाँ पर इसम फाइल का साउंड थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है हमें, हकीकुन, हकीकुन ये इसम फाइल का साउंड अब आगे जाके हम पढ़ लेंगे कि जैसे करीमुन और करीबुन आता है और रहीमुन आता है, हकीकुन आता है, तो ये इस तरह के साउंड में भी इसम फाइल का एक साउंड बनता है जो हमने नेक्स्ट कोर्स में जाकर सीख लेना है इंशाल्लाह। खर्रा और हक्का सीख लिया हमने, अल्हम्दुलिल्लाह सारे अफाल हमारे मुकम्मल हो गए। अरबी बोलचाल में इसको सीखते हैं। अरबी बोलचाल में अगर हम इसको देखें तो ये ब्रदर जफर आपका क्वेश्चन है कोई? जी सर, मैं वही ये पूछ रहा हूँ, ये जो पिछला टेबल हमने किया है इसमें पहले जो तीन है जन्ना रद्दा मद्दा पे, इस पे तो तीनों का कोड जो है वो जन्ना है, ज़्वानून है, और उसके बाद ये फिर डबल हरफ ही है, जल्ला खर्रा और हक्का, और इसके कोड जो है वो मुख्तलिफ हो गए, जल्ला पे हो गए। तो ये थोड़ा सा फर्क मैं अभी तक मुझे तंग कर रहा है, तो नहीं कुछ नहीं सर, बताएं। नहीं
देखिए ज़न्ना जो था ना, ज़न्ना आपने सीखा था, तो ज़न्ना का बाब नासारा है, वो बाब नून से है, नासारा से है, ठीक है? जी जी इसलिए उसका कोड मुख्तलिफ होगा, उसके साउंड भी सेम नहीं है ना। ज़न्ना यज़ुन्नु है और ज़ल्ला यज़िल्लु, साउंड तो इनके मैच नहीं कर रहे, दोनों अलग-अलग हैं। डबल हर्फ वाले हैं बेशक, दोनों डबल हर्फ वाले हैं, लेकिन बाब मुख्तलिफ है दोनों के। अब ज़ल्ला यज़िल्लु का बाब जो है वो ज़ाराबा है, लिहाज़ा उसका कोड तो अलग ही होगा ना, उसका कोड ज़न्ना तो नहीं हो सकता, ठीक है? देखिए ना, इनका कोड माज़ी मुज़ारे में भी चेंजिंग देख लें, ज़ल्ला यज़िल्लु खर्रा यखिरु हक्का हिकु, ये तीनों के एक ही तरह आ रहे हैं, इसलिए हक्का और खर्रा के लिए ज़ल्ला कोड बनेगा। क्योंकि ज़ल्ला यज़िल्लु इस साउंड पर हमने पहला फ़ेल जो सीखा है, वो हमने ज़ाराबा से ये ज़ल्ला सीखा है, इसलिए लिहाज़ा बाद में खर्रा बाद में सीखा, हक्का बाद में सीखा, तो इन दोनों के लिए ये कोड बनेगा। ठीक है जी? तो ज़न्ना अलग चीज़ है, ज़न्ना बाब नासरा से, इसलिए उसके मद्दा और जो उसमें हमने पढ़े हैं रद्दा पढ़े हैं, वो ज़न्ना उनके लिए कोड बन जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। तो आइए अरबी बोलचाल में इसको सीखते हैं। अरबी बोलचाल के अंदर प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले कौन सा फेल प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले? तला, तला यतलू, ये हमने ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस कर ली थी जब हमने दा पढ़ा वहां भी, लेकिन इसको अगेन कर लेते हैं। तलाउतल कुरान, हल तलाउतल कुरान, क्या आपने तिलावत क्या आपने कुरान की तिलावत की? क्या आपने कुरान की तिलावत की? तो नाम तलाउतु अल कुरान, नाम तलाउतु अल कुरान, मैंने कुरान की तिलावत की। हल तलाउतुम अल कुरान, क्या आप सबने कुरान की तिलावत की? नाम तलौना अल कुरान। हल ततलू अल कुरान, कि आप सब तिलावत करते हैं कुरान की? नाम अतलू, नहीं सॉरी, ये वाहिद का सीखा आएगा। हल ततलू अल कुरान, क्या आप तिलावत करते हो कुरान की? नाम अतलू अल कुरान, जी हाँ मैं तिलावत करता हूँ कुरान की। हल ततलूना, जमा का सीखा है, क्या आप सब कुरान की तिलावत करते हैं? नाम नतलू अल कुरान, जी हाँ हम सब कुरान की तिलावत करते हैं। उतलू अल कुरान, ये उतलू जो आएगा ना, ये फिर नंबर आ जाएगा। उतलू अल कुरान, तू तिलावत कर कुरान की। अतलू अल कुरान, और उतलू जब आएगा जमा का सीगा, उतलू, और ये उदऊ की तरह है ना, उदऊ उदऊ, ये तरह जो फेल है ये दा की तरह ही सेम इसका साउंड आता है। तो नतलू अल कुरान, यहाँ पर इसके नाम के बगैर ये वाला इसका आंसर है, और ये नाम के बगैर ये जमा का सीगा सेम। हल अतईता, अता याती आना, हल अतईता, क्या वो आया, नहीं सर, क्या आप आए? ता है ना, नाम अतईतु, जी हाँ मैं आया। हल अतईतुम, क्या आप सब आए? नाम अतईना, जी हाँ हम सब आए। हल ताती, क्या आप आते हो? ये मुजारे का सीगा है, आते, तो क्या इसका जवाब होगा? नाम आती, नाम आती। यहाँ पर ये हमने सीखा था मुजारे के अंदर जो आना वाला सीखा था, उसमें दो हमजा जो कि जमा होते हैं, तो दोनों हमजा को मिलाकर तो ये बात बन जाती है। तो आती, नाम आती। हल तातूना, क्या आप सब आते हैं? नाम नाती, जी हाँ हम सब आते हैं। तो अरबी बोलचाल में मशा, मशा का फेल हमने पढ़ा था ना, मशा का, तो उसको हम कैसे लेंगे मशा के फेल को? इमशी, इमशी का मशा का माने वो चला, मशा का माने मशा यमशी, वो चला। तो इमशी, तू चल, तो क्या जवाब आएगा इसका? अमशी, मैं चलता हूँ। इमशू, तुम सब चलो। नमशी, हम सब चलते हैं या चलेंगे। जल्ला, दललता, ऑलरेडी हम जल्ला का फेल का अरबी बोलचाल हम कर चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं, ये जो टेबल हमें नजर आ रहा है, ये वर्कबुक में ऐसे ही दिया गया हुआ है, तो हमने इसकी वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, इसको लिखना है वहाँ पर 6 चाबियाँ लिखनी है, जो हम अफ़ाल हमने यादा किया जिनका, इसका फेल माजी, मुजारे, फेल अमर, इसम फाइल, इसम मफ़ूल लिखेंगे, और इसका मस्दर ऑलरेडी लिखा हुआ है, और आगे माजी का तर्जुमा लिखना होगा। ये ज़्यादा अफ़ाल हैं, इनका वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है आपने, और लिखने हैं आपने, हाथ से लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। ज़ेर ज़बर का ख्याल करके लिखें ताकि ये इसमें कोई भी गलती ना आए। तो इसके साथ हमारा आज का सबक है वो ग्रामर का हिस्सा मुकम्मल होता है। हम आखिर में दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, हिलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा।
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.